इबादत, दीन का इल्म। इसी तरह इकबालियात से मुराद ये है कि इकबाल स्टडी। गोया इस मजमून में, इस कोर्स में हम इकबाल, अल्लामा इकबाल के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। और यकीनी बात है कि ये नाम आपने पहली दफ़ा नहीं सुना, बचपन से सुनते आए हैं। अशार भी सुनते रहे हैं, मौसीकी के साथ उनका कलाम भी सुनते रहे हैं, कुछ किताबें भी आपने देखी होंगी, फेसबुक पर उनके अशार भी देखे होंगे। तो जितने भी अशार इकबाल के नाम से शाया हो रहे हैं या फेसबुक पे और दूसरे सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो इकबाल के ही हों। लेकिन आपने जहन में ये रखना है कि हम अल्लामा इकबाल के बारे में बुनियादी मालूमात जानने की कोशिश करेंगे, और ऐसी मालूमात जो आपके लिए मुफीद भी हो। वो सिर्फ एक कोर्स वर्क ना हो, बल्कि आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो, और आप महसूस करें कि ये बातें जानना तो हमारे लिए वाकई मुफीद था। आप मेरे अजीज़ों ये समझते हैं कि कोई भी शख्स किसी न किसी दौर में पैदा होता है। जब हम किसी का नाम लेते हैं तो एक दौर भी होता है, एक टाइम है, एक स्पेस है। तो टाइम और स्पेस के साथ कोई भी शख्स दुनिया में आता है और हम उसका जब जिक्र करते हैं, दो बातें हम कहते हैं कि वो किस जगह पे आया था और किस दौर में आया था। उसकी वजह सिर्फ ये है कि जब तक हम ये ना जान सकें कि कौन सा शख्स किस दौर में है, हम ये नहीं समझ सकते कि वो ऐसा ही क्यों कह रहा है। और जब तक हम ये ना जान सकें कि वो किस इलाके में रहता था, किस इलाके में पैदा हुआ, कहाँ कहाँ रहा, तो हम ये नहीं जान सकेंगे कि वो ऐसा क्यों सोचता था, ऐसा क्यों पहनता था, ऐसा क्यों बोलता था, उसके ख्यालात ऐसे क्यों थे। तो छोटी सी बात से मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि आप सब किसी न किसी इलाके में रहते हैं और एक दौर में रहते हैं जिसको हम 21वीं सदी कह सकते हैं। 21वीं सदी का आगाज है और हम इस दौर में जिंदा हैं। तो आपकी ज़बान पर कुछ ऐसे अल्फाज आएंगे जो 20वीं सदी के नहीं हैं, जो 19वीं सदी के नहीं हैं, जो 18वीं सदी के नहीं हैं। मिसाल के तौर पर आप सोशल मीडिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे ही आप सोशल मीडिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप 19वीं और 18वीं सदी के नहीं हैं, क्योंकि ये लफ्ज़ ही उस दौर का नहीं है। इसी तरह जो लिबास आप पहनते हैं, आप देखेंगे कि आप पैंट शर्ट पहनते हैं, तो पैंट शर्ट का पहनना हिंदुस्तान में यूरोपियन के आने के बाद की बात है। तो जैसे ही कोई पैंट शर्ट में हम देखते हैं तो हम समझते हैं कि उसके बाद की बात है, ये कोई 13वीं 14वीं सदी की बात नहीं है। और जो आपकी गुफ्तगू है, जो आपके ख्यालात हैं, वो भी बताते हैं कि आप किस दौर के हैं। मैं आपसे चंद बातें अर्ज करके फिर हम इकबाल की तरफ आएंगे, क्योंकि हम ये जानना चाह रहे हैं कि इकबाल किस दौर में पैदा हुए और किस इलाके में पैदा हुए, और फिर ये जान सकें कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, जो हम बाद में चलकर पढ़ेंगे। पुर्तगाली जब यहाँ पर आए 1497 में, तो 1497 के बाद कुछ लफ्ज हमारे यहाँ नए शामिल हुए, जिन्हें हम आज उर्दू का लफ्ज कहते हैं। बस हम साबन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और समझते हैं कि ये उर्दू का लफ्ज है। हम मेज का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और समझते हैं कि उर्दू का लफ्ज है। तौलिया लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और समझते हैं कि उर्दू का लफ्ज है। फिर हमारे यहाँ गिरजा है, पादरी है, और हम समझते हैं कि ये उर्दू के हैं। इसके मुकाबले में जब हम कहेंगे फादर कहेंगे या चर्च कहेंगे या हम टेबल कहेंगे, फिर हम सोप कहेंगे, तो ये एक अंग्रेजी के लफ्ज हैं। ऐसा नहीं है। ये पुर्तगाली जब आए थे तो उन्होंने ये लफ्ज हमारे यहाँ दिए थे। उससे पहले हमारे यहाँ साबुन इस्तेमाल नहीं होता था, कोई और चीजें थी जो इस मकसद के लिए इस्तेमाल होती थी। तो यूं जैसे जैसे वक्त बदलता है, जैसे जैसे नई नई इजादात आती हैं, जैसे जैसे नई जरूरियात आती हैं, तो लफ्ज भी नए आते हैं। हम इकबाल को जब देखते हैं कि इकबाल ने कुछ लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, इकबाल ने कुछ ख्यालात पेश किए हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इकबाल किस दौर में पैदा हुए और किस इलाके में पैदा हुए। तो मेरे अजीजों, इकबाल उस दौर में पैदा हुए जब हिंदुस्तान में, जिसे आज हम पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश कहते हैं, तो ये पूरा खित्ता जो है, ये 1857 में अंग्रेजों के कब्जे में चला गया था। उससे पहले वो बराह रास्त हुकूमत नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर ये दौर आया तो वो बराह रास्त उनकी हुकूमत जो है बरतानिया के हाथ में चली गई, और बरतानिया ने इसमें
जो बराह रास्त हुकूमत की, तो ये 1897 की जंग आज़ादी के बाद की बात है। हम लोगों ने, यानी हमारे बरसगीर के लोगों ने, सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने जो एक जिद्दोजहद की अंग्रेज़ों से निजात की, तो वो 1857 में नाकाम हो गई। 1857 इकबाल इसके 20 साल बाद पैदा होते हैं, 1877 में। तो वो हुकूमत के 20 साल, और वो दौर बहुत सख्त दौर था जब नई नई हुकूमत आती है और नया नया कब्जा होता है, तो उन हुकूमतों का कंट्रोल बहुत सख्त होता है और वो सख्त रद्द अमल का इजहार करती हैं। ऐसा दौर जिसमें इकबाल पैदा हुए, उस वक्त अंग्रेज़ों का की हुक्मरानी बहुत सख्त किस्म की थी और बर्रे सगीर के बाशिंदों को किसी किस्म की आज़ादी नहीं थी। ऐसा माहौल था कि जब कोई शख्स अपनी मर्जी की बात नहीं कर सकता था, अपनी मर्जी से तालीम नहीं हासिल कर सकता था, और अंग्रेज़ों ने ये किया कि मुसलमानों के लिए, क्योंकि उनके ख्याल में 1857 की जंग आज़ादी जो है वो मुसलमानों ने लड़ी थी, क्योंकि उन्होंने उनसे हुकूमत हासिल की थी, लिहाजा मुसलमानों से खतरा था कि ये दोबारा हुकूमत के लिए उठ खड़े हों। चुनाचे उन्होंने ये किया कि अपनी हुकूमत को इस कदर सख्त किया कि मुसलमानों के लिए तालीम के दरवाजे, इल्म के दरवाजे, मईशत के दरवाजे, यानी कारोबार के दरवाजे सब बंद कर दिए, और जिस मुसलमान पर शक पड़ा उसको पकड़ते थे और फांसी दे देते थे। उस दौर में फांसी देने का इस कदर सिलसिला था कि एक एक दिन में सैकड़ों लोगों को फांसी दे दी जाती थी और हर शहर में फांसियां दी जाती थी। तो इकबाल 1877 में पैदा होते हैं और सियालकोट में पैदा होते हैं, जो दिल्ली से काफी दूर है, और दिल्ली उस वक्त का दारुल हुकूमत है, और सियालकोट यकीनन दारुल हुकूमत से दूर होने की वजह से वो पसमानदा भी है और एक आम सा शहर है। जैसे आज भी मरकज से दूर शहर जो हैं वो किसी हद तक पसमानदा होते हैं और वहाँ तरक्याती काम भी ज़रा कम होते हैं। तो 1857 में इकबाल पैदा होते हैं और एक ऐसे घराने में पैदा होते हैं जो शख्स अपना घर चलाने के लिए बुरके की टोपियां बनाता है, जो बुरके आजकल नहीं हैं, जिसको टोपी बुरका कहते हैं, तो उनकी टोपियां बनाता है और उससे अपना घर चलाता है। ये शख्स शेख नूर मोहम्मद, जो सियालकोट का के रहने वाले हैं, उनके यहाँ 1877 में एक बच्चा पैदा होता है, और उस बच्चे की पैदाइश से पहले शेख नूर मोहम्मद एक बात करते हैं, बताते हैं कि मुझे एक ख्वाब आया है, और ख्वाब ये है कि एक मैदान है जहाँ पर बहुत से लोग जमा हैं और एक सफ़ेद कबूतर बहुत अच्छी प्रवाज, बुलंद प्रवाज करता है और नीचे आकर गिरना चाहता है, बैठना चाहता है। लोग सारे तवक्को कर रहे हैं कि मेरे पास आएगा, दूसरा तवक्को रखता है कि मेरे पास आएगा। तो अचानक वो आकर शेख नूर मोहम्मद की गोद में आकर बैठ जाता है, उनकी झोली में आ जाता है। तो जब उन्होंने अपने किसी दोस्त से ये ख्वाब बयान किया, तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ एक बेटा पैदा होने वाला है जिसके ख्यालात बहुत बुलंद प्रवाज होंगे। चुनाचे जब इकबाल पैदा हुए तो उनके जहन में ये बात थी कि ये बच्चा आगे चलकर जो है ये बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन बड़ा आदमी एक गरीब आदमी के तस्वर में कितना हो सकता है, ये शायद उस वक्त उनके ख्याल में ना हो। तो बच्चों, जब इकबाल कुछ बड़े होते हैं तो उन्हें एक मदरसे में दाखिल करवाया जाता है, जो सियालकोट का मदरसा है और महल्ले के पास का मदरसा है। तो उस दौर में शेख नूर मोहम्मद, जो इकबाल के वालिद थे, उनके ताल्लुकात थे एक उस्ताद से जिनका नाम सैयद मीर हसन था। मीर हसन उस दौर में स्कॉच मिशन स्कूल में पढ़ाते थे और वो भी सियालकोट में था। इकबाल के जब मदरसे में जाने लगे तो एक दिन मीर हसन भी उसी मदरसे में चले गए किसी काम से, और मौलवी साहब के पास बैठे हैं, गुलाम हुसैन उनका नाम था। तो देखा कि एक बच्चा सुर्ख सफेद रंग का और बहुत सेहतमंद वहां बैठा है, तो नया है। तो उन्होंने पूछा कि ये नया बच्चा कहाँ से आया है, तो उन्होंने बताया कि शेख नूर मोहम्मद का बेटा है। अब मीर हसन फौरन वहां से उठे और शेख नूर मोहम्मद के पास चले गए और कहा कि आपने अपने बेटे को मदरसे में दाखिल करवा दिया है, तो इसे आप स्कूल में दाखिल करवाते, क्योंकि वो स्कूल जो थे मिशनरी स्कूल था। तो शेख नूर जो थे वो इस बात से खौफजदा थे कि बच्चे के अकायद ख़राब ना हो जाएं और ऐसा ना हो कि वो आगे चलकर दहरियत की तरफ चला जाए, लादीनियत की तरफ चला जाए और मज़हब से बेजार हो जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं वहाँ पढ़ाता हूँ, सारा दिन वहाँ रहता हूँ, अगर आप वहाँ दाखिल कराएंगे तो मैं उसका ख्याल रखूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है।
تو میرے بچوں وہ جب وہاں اقبال داخل ہوئے تو وہاں طریقہ تعلیم جو تھا بڑا دلچسپ تھا کہ تمام بچے صبح اٹھ کر اسکول جانے سے پہلے میر حسن کی طرف جاتے تھے، اور میر حسن ناشتہ کر کے جب باہر نکلتے تو بچے ساتھ ساتھ چلنے لگتے اور گفتگو کرتے جاتے، سوال و جواب کرتے جاتے، باتیں کرتے جاتے اور اسکول تک کافی کچھ سیکھ لیتے۔ جب وہاں پہنچتے تو پھر اسکول ہوتا، اور اسکول میں جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں درس و تدریس ہے، ٹیچنگ ورک ہے، کھیل کود ہے، سب ہوتا، اور وہاں سے پھر وہ شام کو واپس آتے اور میر حسن گھر چھوڑ کر بچے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور سلسلہ یہ چلتا رہا جب تک میٹرک نہ ہو گیا۔ اور اسی دوران اقبال کچھ، کیونکہ پورا وہ دور شعر و شاعری کا دور بھی تھا، اور امیر مینائی اور داغ دہلوی ہندوستان کے معروف شاعر تھے، تو ان کی شہرت بھی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی اور ہر جگہ ان کے اشعار پڑھے جاتے تھے۔ تو اقبال کو داغ کے اشعار سے کچھ رغبت ہوئی۔ داغ دہلوی، آپ ذہن میں رکھیے، داغ دہلوی ان کے استاد ہیں شاعری میں، تو اقبال نے کچھ غزلیں داغ دہلوی کو بھیجی۔ اس دور میں داغ دہلوی نے ایک ایسا طریقہ بنایا تھا کہ استادی اور شاگردی کا طریقہ ڈاک کے ذریعے تھا۔ لوگ اپنی غزلیں، اپنی نظمیں، اپنی شاعری خط کے ذریعے سے داغ دہلوی کو بھیجتے تھے، اور داغ دہلوی نے ایک پورا دفتر بنایا ہوا تھا جس میں وہ چیزیں وصول کی جاتی تھیں، اور داغ دہلوی اس کی اصلاح کر کے، کریکشن کر کے پھر واپس خط کے ذریعے بھیج دیتے تھے۔ تو جب اقبال نے دوسری غزل بھیجی تو داغ دہلوی نے یہ کہہ کر واپس کر دی کہ اب آپ کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ 10ویں کی بات ہے جب اقبال ابھی میٹرک کر رہے تھے۔ یہاں بچوں ایک بات اور بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ 1893 میں 1893 میں اقبال نے میٹرک کر لیا۔ جیسے ہی اقبال نے میٹرک کیا تو وہ جو اسکول تھا اسکاچ مشن ہائی اسکول، اس کو کالج کا درجہ مل گیا، اور یوں اقبال کو میٹرک کے بعد انٹر بھی وہیں کرنے کا موقع مل گیا۔ جب یہاں سے انٹر کر لیا، میں مختصر بتاتے ہوئے آگے چلوں گا تاکہ ہم باتیں پوری کر سکیں۔ انٹر کر کے تو پھر لاہور اقبال کو بھیجا گیا، اور یہاں آ کر گورنمنٹ کالج میں اقبال نے بی اے کیا۔ بی اے کرنے کے بعد انہوں نے ایم اے میں داخلہ لیا، اور ایم اے فلسفہ میں داخلہ لیا۔ ابھی ایم اے فلسفہ میں پہلا سال تھا، اختتام کی طرف تھا، تو ایک معروف پروفیسر جو علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، اس وقت وہ علی گڑھ کالج تھا، وہاں پڑھاتے تھے، تو وہ ٹرانسفر ہو کے گورنمنٹ کالج لاہور میں آ گئے تھے، اور گورنمنٹ کالج لاہور میں جب وہ آئے تو ان کی شہرت کیونکہ ہندوستان بھر میں تھی، لہٰذا ان کے بارے میں یہ تصور تھا کہ بہت شاندار استاد گورنمنٹ کالج آئے ہیں۔ وہ جب گورنمنٹ کالج آئے اور فلسفے میں اس وقت اقبال تھے، تو اقبال نے ان کو جب دیکھا اور ان سے پڑھا تو دونوں ایک دوسرے سے متاثر ہوئے۔ اور میرے عزیزو، اقبال پروفیسر آرنلڈ، تھامس آرنلڈ، ان سے متاثر ہو رہے تھے، اور وہ اقبال سے متاثر ہو رہے تھے۔ میں پروفیسر آرنلڈ کی ایک دو باتیں آپ کو بتاتا چلوں کہ پروفیسر آرنلڈ 23 سال کی عمر میں پروفیسر ہو کر علی گڑھ آئے تھے، اور انہوں نے علی گڑھ میں ایک کتاب لکھی تھی، پریچنگ آف اسلام، جو اس دور میں بہت معروف ہوئی، بہت مقبول ہوئی، پھر اس کے ترجمے بھی یہاں پر ہوئے، اور آج بھی مقبول ہیں، تراجم بھی اور اصل کتاب بھی۔ پریچنگ آف اسلام پروفیسر آرنلڈ کی کتاب ہے، اور سر سید نے اس کی بڑی تعریف کی تھی، اقبال نے بھی اسے پڑھا تھا، تو دونوں ایک دوسرے سے متاثر ہو رہے تھے۔ تو مشرق و مغرب، یعنی جس کو ہم ایسٹ اور ویسٹ کہتے ہیں، تو دونوں کلچر جو ہیں ایک دوسرے سے قریب آ رہے تھے اور متاثر ہو رہے تھے۔ خیر، اقبال نے یہاں ان سے فلسفہ پڑھا اور پھر ایم اے کر لیا۔ ایم اے کرنے کے بعد اقبال نے چھوٹی چھوٹی ملازمتیں کی۔ انہوں نے اورینٹل کالج جو گورنمنٹ کالج کے بالکل پاس ہے، درمیان میں ایک چھوٹی سی سڑک گزرتی ہے، ایک طرف گورنمنٹ کالج لاہور ہے اور دوسری طرف سڑک کے دوسری طرف جو ہے وہ اورینٹل کالج ہے جو پنجاب یونیورسٹی کا حصہ ہے۔ اورینٹل کالج میں کچھ دیر انہوں نے ٹیچنگ کی، پھر اسلامیہ کالج لاہور میں انہوں نے پڑھایا، پھر اسسٹنٹ پروفیسر ہو گئے گورنمنٹ کالج میں۔ یہاں پر 1904 میں آرنلڈ واپس جانے لگے، تو انہوں نے اقبال کو ترغیب دی کہ وہ یورپ آئیں،
برطانیہ آئیں اور وہاں پر اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. آرنلڈ تو 1904 میں چلے گئے 1904 میں, اور اقبال نے کوشش کر کے اگلے سال 1905 میں یورپ کا سفر کیا, اور یورپ میں جا کر یورپ وہ گئے اور لندن میں جا کر مقیم ہوئے. وہاں پر انہوں نے برطانیہ میں 2 ڈگریاں لیں, ایک بی اے کیا اور ایک سر کی سکرین کیوں نہیں بڑی ہوئی؟ جی بیٹا, جی بیٹا آپ نے کوئی بات کہی ہے؟ جی بچوں اگر کوئی پرابلم آ رہا ہے تو بتا دیجیے. جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے بیٹا. تو وہاں جا کر انہوں نے ایک تو بی اے کیا اور دوسرا یہ کیا کہ وہاں پر بار ایٹ لا کیا, یعنی قانون کی تعلیم, لا کی تعلیم حاصل کی. یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ اقبال تو یہاں سے ایم اے کر کے گئے تھے, پھر وہاں بی اے کیوں کیا؟ تو بیٹا اس دور میں یہ ایک اصول تھا کہ دیگر ممالک کی تعلیم کو یورپ تسلیم نہیں کرتا تھا اور 2 سال کم سمجھتا تھا, تو وہاں جا کر کوئی بی اے کرتا تھا تو پھر پی آئی ڈی کر سکتا تھا. تو اقبال نے برطانیہ سے بی اے کیا اور پھر پی آئی ڈی کے لیے میونک یونیورسٹی یعنی جرمنی میں داخلہ لیا اور جرمنی سے پی آئی ڈی کیا. جرمنی سے پی آئی ڈی انہوں نے جب کیا تو پھر 8 میں واپس آئے 3 سال رہنے کے بعد. اب جب اقبال واپس آئے ہیں تو ان کے پاس 3 ڈگریاں ہیں, ایک بی اے کی ہے, ایک پی آئی ڈی کی ہے اور ایک لا کی ڈگری ہے. لاہور میں آنے سے پہلے ہی انہوں نے گورنمنٹ کالج میں استعفیٰ بھیج دیا تھا, ریزائن کر دیا تھا اسسٹنٹ پروفیسر سے, اور لاہور واپس آنے کے بعد پھر انہوں نے پریکٹس شروع کی لا کی, اور ساتھ ساتھ شاعری کا بھی سلسلہ چلتا رہا, جو ہندوستان میں بھی چلتا رہا تھا, لندن میں بھی چلتا رہا, جرمنی میں بھی چلتا رہا, اور پھر ہندوستان واپس آ کر بھی چلتا رہا. اس پر ہم بعد میں انشاءاللہ باتیں کریں گے. تو ابھی میں ان کی جو ہے لائف کے بارے میں تھوڑی سی باتیں بتاتا جا رہا ہوں. اس کے بعد جو بڑا سلسلہ آتا ہے, وہ لا کر رہے ہیں, کچھ شاعری کر رہے ہیں, فارسی شاعری کر رہے ہیں, اردو شاعری کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ وکالت کر رہے ہیں. تو اسی دوران انہوں نے 1926 میں آ کر پنجاب اسمبلی کے لیے الیکشن میں حصہ لیا اور پنجاب قانون ساز اسمبلی کے رکن بن گئے اور 3 سال پنجاب اسمبلی میں رہے. بعد میں انہوں نے اسی دوران جب وہ رہے پنجاب اسمبلی میں, تو اسی دوران انہوں نے یہ کیا کہ جنوبی ہند یعنی اس وقت جو ساؤتھ انڈیا ہے اس میں 3-4 شہر ایسے تھے جہاں اقبال گئے. مدراس میں ایک انجمن تھی, انجمن اسلامی تنظیم تھی جو مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کوشش کر رہی تھی. تو اس کی دعوت پر اقبال نے وہاں جا کر کچھ لیکچر دیے, اور پھر مدراس میں, بنگلور میں اور حیدرآباد دکن میں. وہ لیکچر جو ہیں بعد میں شائع ہوئے اور ان کا نام ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, یہ کتاب بعد میں چھپی. اس پر ہم بعد میں بات کریں گے تفصیل سے, نام بھی جو اس میں ہے اس پر بھی میں ذکر کروں گا. ابھی مختصر ہم جاتے ہیں آگے. تو بیٹا جب وہ خطبات بھی دیے, پھر 1932 میں اور 1933 میں اقبال راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کے لیے ہندوستان کی نمائندگی کرنے لندن گئے. 2 دفعہ وہ گئے. پہلی دفعہ جب گئے تو واپسی پر اٹلی کے حکمران مسولینی سے ملے, اور جب دوسری دفعہ گئے تو فرانس کے ایک فلاسفر برگساں سے ملاقات ہوئی, اور پھر اسپین میں مسجد قرطبہ میں بھی گئے. 1934 میں ان کی صحت خراب ہونے لگی اور ان کی آواز بیٹھ گئی, جو ساری زندگی بحال نہ ہوئی, اور 1938 میں جا کر 1938 میں جا کر وہ اسی علالت میں, اسی بیماری کے ہاتھوں ان کی رحلت ہو گئی. تو یہ باتیں میں نے ان کی زندگی کے بارے میں بتائی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہاں جہاں جہاں آپ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ باتیں جواب طلب ہیں, جو وضاحت طلب ہیں, آپ پوچھنا چاہتے ہیں, تو یہاں تک جو گفتگو ہے اس میں آپ حصہ لیجیے. جی بیٹا کون بات کرنا چاہتا ہے؟ جی بیٹا. سر میرا کوشچن ہے کہ آج کل ایک علامہ اقبال کی ریکارڈنگ آئی ہوئی ہے, تو وہ کیا سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ میرے عزیز آپ کا نام ہے حماد بشیر. حماد. تو بیٹا اقبال کی آواز میں کوئی ریکارڈنگ نہیں ہے. یہ جس طرح سے غلط اشعار اقبال کے ساتھ منسوب کیے جا رہے ہیں, اسی طرح وہ آواز بھی کسی اور کی ہے. اقبال کی آواز میں
کوئی بھی ریکارڈنگ نہیں ہے، تو یہ فیک ہے۔ ٹھیک ہے اقبال سر، کے بارے میں اور سوال جتنے بھی آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں وہ سارے کیجیے، تاکہ ہم پہلے یہ سمجھ جائیں کہ وہ شخص کیا تھا جس پر جا کر ہم نے آگے بات کرنی ہے۔ بلا تکلف بات کیجیے تاکہ ہمارے ذہن بالکل اس طرح سے ہو جائیں کہ کوئی ہم سے پوچھے تو ہم بتا سکیں۔ جی بیٹا مزید میں چاہتا ہوں کہ سب بچے اس میں حصہ لیں، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں یہ بات پوچھ رہا ہوں تو پتہ نہیں کیا جواب ملے گا۔ جو بات آپ پوچھیں گے اس کا انشاءاللہ تسلی بخش جواب ہوگا، اور اگر میرے پاس جواب نہیں ہوگا تو میں معلوم کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی بیٹا اپنا سر نام میں بتائیے۔ صابر سر مہدی میں نام؟ صابر مہدی مخاطب ہوں سر، میں 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو اقبالیات کی کلاس لینے کے لیے سر آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ویلکم بیٹا، ویلکم۔ تھینک یو سر۔ سر میرا کوشچن یہ ہے کہ علامہ صاحب کی جو شروع کی ان کی پوئٹری تھی، جس میں وہ ایک پہاڑ اور گلہری اس طرح کی جو نیچرل چیزوں سے متاثر ہو کے آپ نے پوئٹری کی تھی، کیا سر یہ ایکچوئل میں ان کا جو تھیم تھا یہ دوسرے پوائٹس، فرینچ پوائٹس، یورپین یا انگلش پوائٹس، ان کی نظموں کی اردو ٹرانسلیشن آپ نے کی تھی علامہ صاحب نے؟ جی ہاں بیٹا، یہ دنیا جہان میں ایسا ہے کہ جب بھی کوئی شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ ہمارے ہاں بلند خیالات نہیں ہیں، یا ایسے خیالات ہیں جن پر پہلے بات ہوتی رہی ہے اور میرے کہنے کی نئی بات نہیں ہے، تو سب سے پہلے وہ یہی کرتا ہے کہ وہ دیگر زبانوں کے شاعروں کو اپنی زبان میں اپنے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، تاکہ وہ جو سوچتا ہے اسی طرح کے خیالات وہ لوگوں کے سامنے پیش کر سکے۔ تو جتنی بچوں کی نظمیں ہیں اس میں سے اکثر اقبال کی نظمیں یورپین شاعروں سے متاثر ہو کر، اس میں دو طرح کی نظمیں ہیں۔ کچھ نظمیں ہیں جو براہ راست ترجمہ ہیں، اور کچھ نظمیں یہ ہیں کہ جو ترجمہ تو نہیں ہے لیکن خیال وہاں سے لیا گیا ہے اور پھر اسے اپنے لفظوں میں پیش کیا گیا ہے۔ تو یہ دو طرح کی نظمیں ہیں، اور واقعتاً شروع میں اقبال نے دیگر لوگوں سے نظمیں لے کر دیگر زبانوں سے تو وہ ترجمہ کی تھی۔ اس میں عربی کا بھی ترجمہ ہے، اس میں جرمن زبانوں کا بھی ترجمہ ہے، زبان کا ترجمہ ہے، اور اس میں انگریزی نظموں کا بھی ترجمہ ہے۔ جی بیٹا مزید السلام سب علیکم سوال کریں تاکہ ایک ہمارے ذہن میں بات آ جائے کہ اقبال کیا ہے، السلام کیونکہ علیکم میں نے سر۔ مختصر بات کی ہے تو بہت سی۔ جی اون رضا۔ سر کیا حال ہے آپ کا؟ جی اللہ کا شکر ہے بیٹا۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ اقبال نے ساری زندگی مطلب شعر و شاعری کی ہے، کوئی عملی میدان میں کچھ مطلب کہ کوئی ان کا ہو کوئی کام، مطلب جی کہ بیٹا ایسا ہم نے تو نہیں پڑھا نا؟ ہاں، وہ یہ ہے کہ ہم، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو ایک اینگل سے دیکھتے ہیں اور دوسرے اینگل نظر انداز ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے ہاں خیالات میں اختلاف آتا ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اقبال شروع سے انہوں نے جب تعلیم مکمل کی تو میں نے جیسے کہ عرض کیا اورینٹل کالج لاہور میں، گورنمنٹ کالج لاہور میں جو جی سی یونیورسٹی ہے آج کل، اور پھر اسلامیہ کالج لاہور میں ملازمت کی۔ پھر وہ پڑھنے کے لیے یورپ گئے، یورپ سے آ کر انہوں نے وکالت کی، اور وکالت ہی نہیں کی، جب وہ وکالت کر رہے تھے اسی دوران مختلف یونیورسٹیوں میں کے پرچے بھی چیک کرتے تھے، اور مختلف جگہوں پہ جا کے وزٹنگ پروفیسر بھی تھے، اور ساتھ ساتھ پنجاب اسمبلی، جیسے میں نے بتایا کہ پنجاب اسمبلی کے بھی رکن تھے، اور سماجی سرگرمیوں میں انجمن حمایت اسلام جو اس دور میں یتیم بچوں کے لیے مسلمانوں کا ایک ادارہ تھا، جو آج کل دارالشفقت ہے۔ آپ لاہور جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چوک یتیم خانہ ہے، تو وہاں پر جو دارالشفقت ہے اس میں اقبال بھرپور طریقے سے شامل تھے، اور وہاں نظمیں بھی پڑھتے تھے۔ ان کے لیے ڈونیشن اکٹھی کرنے کے لیے بھی اقبال کی نظمیں چھپ کر وہاں بکتی تھیں، اور وہ پیسے جو تھے وہ وہاں یتیم خانے کو دیے جاتے تھے، دارالشفقت جسے آج کہتے ہیں۔ پھر اقبال پنجاب اسمبلی کے رکن بنے، پھر اقبال پنجاب مسلم لیگ کے صدر بنے، مسلمانوں کے لیے 2 دفعہ لندن میں گئے، پھر فلسطین میں گئے مؤتمر عالم اسلامی کے اجلاس کے لیے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ اقبال نے کوئی عملی زندگی نہیں گزاری۔ ہاں، وہ بلا وجہ کی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیتے تھے، لیکن یہ نہیں کہ انہوں نے صرف شاعری کی اور بیٹھے کھاتے رہے، ایسا نہیں ہے بیٹا، وہ بھرپور زندگی گزاری، وکالت کی، گھر چلایا۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک آفتاب اقبال ہیں، وہ 1898 میں پیدا ہوئے تھے،
ایک دوسرے جاوید اقبال ہیں 1924 میں پیدا ہوئے تھے. جاوید اقبال تو ابھی پچھلے دنوں فوت ہوئے ہیں 15 میں. تو آپ دیکھیے کہ ان کی اولاد بھی تھی, 2 بیٹیاں تھیں, ایک معراج بیگم تھی جو 1896 میں پیدا ہوئی تھی, اور ایک بیٹی منیرہ بانو ہے جو آج بھی حیات ہیں اور لاہور میں ہیں. ان کا یوٹیوب پہ ان کے انٹرویوز بھی ہیں, منیرہ بانو. اور وہ خاتون جو ہیں وہ 1930 میں پیدا ہوئی تھی. تو جب اقبال فوت ہوئے ہیں تو ان کے 3 بچے حیات تھے. آفتاب اقبال جو اس وقت 40 برس کے تھے, پھر جاوید اقبال جو 14 برس کے تھے, اور منیرہ بانو جو 8 برس کی تھی. تو انہوں نے بھرپور زندگی گزاری ہے, بیوی بچوں کے ساتھ گزاری ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ خالی شاعری کرتے تھے اور بیٹھے لوگوں کے عطیات پر پلتے تھے یا بادشاہوں کے وظیفوں پر پلتے تھے, ایسا نہیں ہے. جی بیٹا اور کوئی؟ کیونکہ آج کل اقبال پر بہت سے سوالات ہیں ہمارے بچوں کے ذہن میں, تو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب سوالات پر غور کریں اور پھر ہم آگے بڑھیں. جی بیٹا اور کسی کے ذہن میں سوال؟ یقیناً ہیں, آپ بے دھڑک سوال کیجئے, کوئی سوال اچھا برا نہیں ہوتا. ہمیں جو بھی سوال ہوگا میں آپ کو کوشش کروں گا کہ اس کا تسلی بخش جواب دوں. سر میرا ایک سوال ہے. جی حماد. سر اقبال نے صرف مسلمانوں کے لیے شاعری کی ہے یا نان مسلم یا ہندو کے لیے بھی کی ہے؟ بیٹا ایک چیز ذہن میں رکھے, ابھی میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ ہر شخص کسی نہ کسی دور میں پیدا ہوتا ہے اور کسی نہ کسی علاقے میں پیدا ہوتا ہے. اس کی مجبوریاں یہ ہوتی ہیں کہ جس دور میں پیدا ہوتا ہے اسی دور کے لفظ استعمال کرے, جس علاقے میں پیدا ہوا ہے اسی علاقے کے کلچر کو پیش کرے, اور جس مذہب میں پیدا ہوا ہے اس کے الفاظ استعمال کرے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ مختلف شاعروں کو, جو دنیا جہان کے شاعر ہیں, ہم شیکسپیئر کو لیتے ہیں. شیکسپیئر کی مجبوری یہ ہے کہ وہ برطانیہ کی چیزوں کو پیش کرے. شیکسپیئر کی مجبوری یہ ہے کہ وہ مسیحی علامات کو استعمال کرے. تو ہم اسے یہ تقاضا نہیں کر سکتے کہ وہ ہندو مذہب کو کیوں نہیں ٹچ کر رہا. ہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ جو بھی علامت استعمال کرتا ہے, جس بھی علاقے کا نام لیتا ہے, کہ کیا وہ بات نام بدلنے کے بعد ساری انسانیت کے کام آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی. اسی طرح اگر ہم ٹیگور کو دیکھتے ہیں جو اقبال کے دور کا شاعر ہے, وہ ہندو تھا, تو یقیناً اس کے شاعری میں ہندوانہ الفاظ آئیں گے, ہندو مذہب آئے گا اور ہندوستان کی تہذیب آئے گی. تو اقبال بھی جس علاقے میں, جس دور میں اور جس مذہب سے ہیں, ان کی علامات آئیں گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پوری انسان بے نیاز سمجھتے ہیں. حالانکہ بے نیازی یہ نہیں ہے. بے نیازی یہ ہے کہ کمایا, پوری محنت کے ساتھ کمایا, پھر اپنی ضرورت کے علاوہ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا, تو یہ بے نیازی ہے. تو اقبال کا ایک مصرع بیٹا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ کس حد تک صوفی کو سمجھتے ہیں کہ اس حد تک صوفی ہو اور اس کے بعد کیا ہو. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. تو اقبال خانقاہ کی گوشہ نشینی کو تصوف نہیں سمجھتے, بلکہ وہ سمجھتی ہیں کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم, ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. مومن صرف نرم و نازک نہیں ہے, مومن صرف ذکر اذکار نہیں ہے. مومن تو یہ ہے کہ راتوں کو اللہ کا ذکر کرے اور دن کو عملی زندگی میں بھرپور حصہ لے. تو اقبال بھی اسی قسم کے صوفی کو صوفی سمجھتے ہیں, وہ ناکارہ اور بیکار شخص کو صوفی نہیں سمجھتے. تو ان کا صوفیزم کے ساتھ جتنا بھی تعلق ہے وہ عملی زندگی کے ساتھ جڑ کر راتوں کو اللہ کے حضور جھکنے کو صوفی سمجھتے ہیں, نہ کہ دن رات ذکر اذکار کرنے کو اور عملی زندگی سے کٹ جانے کو وہ صوفیزم سمجھتے ہیں. جی بیٹا. سر میرا کویسچن ہے. جی وکاس. سر آپ نے بتایا کہ علامہ اقبال کے پاس ایک اچھی جاب تھی گورنمنٹ کالج میں. جی بیٹا. لیکن جب وہ آئے تو انہوں نے آتے استعفیٰ دے دیا, حالانکہ وہ ان کے پاس ایک اچھی اپرچونٹی تھی کہ وہ بچوں کو تعلیم دیتے اور آگے پڑھاتے, اپنا نام کماتے, لیکن انہوں نے استعفیٰ دیا. کیا کوئی خاص وجہ تھی اس کی سر؟ بیٹا دو باتیں ہیں.
ہم جسے ملازمت سمجھتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ خود ایک لفظ ہے ملازم. ملازم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پے لے گا اس کے مطابق وہ تعمیل کرے گا، وہ کام کرے گا. ایک ایسا شخص جو اپنی بات کہنا چاہتا ہے وہ مالک کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتا جب اس سے پے لے رہا ہو. تو اقبال سمجھتے تھے کہ اگر میں یورپین کا ملازم رہا تو میں وہ بات نہیں کہہ سکتا جو میں کہنا چاہتا ہوں. انگریز اس دور میں ایک حلف نامہ لیتے تھے اور اس کی سختی سے پابندی تھی کہ کوئی شخص جو حکومت کا ملازم ہوگا وہ حکومت کے خلاف نہیں لکھ سکے گا، اور اگر لکھے گا تو اس پر پابندی لگ جائے گی. تو اقبال کیونکہ کچھ پیغام تھا ان کے ہاں، اقبال بارہا ایک بات کہتے ہیں کہ میں شاعری نہیں کر رہا، میری شاعری کو آپ شاعری نہ سمجھے. لوگوں نے اعتراض کیا کہ اقبال کی شاعری میں یہ خامی ہے اور وہ خامی ہے، تو اقبال نے کہا کہ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں شاعری نہیں کر رہا، میرے پاس ایک پیغام ہے جو میں لوگوں کو دینا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میں نے جو میڈیم استعمال کیا ہے وہ شاعری ہے. مثلا آج ہم کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو ہم فیس بک کو استعمال کرتے ہیں، آج ہم کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں تو ہم واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں. تو اقبال نے جو میڈیم استعمال کیا وہ شاعری تھا، لیکن شاعری ان کا مقصد نہیں تھا. اقبال کے علاوہ جو بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ غالب کو دیکھیں گے، میر کو دیکھیں گے، حتیٰ کہ اقبال کے استاد داغ دہلوی کو دیکھیں گے، ان کے ہاں مقصد شاعری تھا، لیکن اقبال کا مقصد پیغام دینا تھا اور اس کا ذریعہ شاعری تھا. لہٰذا انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر میں شاعری کرنا چاہتا ہوں، اگر میں پیغام دینا چاہتا ہوں تو مجھے بار بار حکومت کی طرف سے پابندی کا سامنا ہوگا، لہٰذا میں آزادانہ زندگی گزارتا ہوں. وکالت پر انہوں نے گزارا کیا، اور وکالت میں بھی وہ ہر کیس نہیں لیتے تھے. جب وہ سمجھتے تھے کہ اس مہینے کا گزارا ہو جائے گا تو نیا کیس نہیں لیتے تھے. تو انہوں نے وکالت کو بھی اتنا ہی ٹائم دیا کہ شاعری متاثر نہ ہو. تو ملازمت سے استعفے کا بیٹا وکاس مقصد یہ تھا کہ وہ آزادی کے ساتھ کوئی بات کہہ سکیں. یہاں میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ 1921 آ گیا اور اقبال کو ان کی شاعری کو کرتے ہوئے ایک مدت گزر گئی، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی پذیرائی نہیں تھی، کیونکہ اقبال حکومت کے حق میں تو لکھ نہیں رہے تھے. شروع میں کچھ نظمیں ہیں جب وہ طالب علمی کا دور تھا، تو جب انہوں نے مقصد اپنا قائم کر لیا تو پھر وہ حکومت کے حوالے سے کچھ نہیں لکھا. انگریزوں کو اس وقت ان کی حکومت تقریباً دنیا کے بیشتر حصوں پر تھی، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، امریکہ، اور اسی طرح مشرق وسطیٰ کے کچھ علاقے، افریقہ کے کچھ علاقے. اور کہا جاتا تھا کہ برطانیہ کے مقبوضات میں، یعنی برطانیہ کی سلطنت میں کسی وقت سورج غروب نہیں ہوتا، اتنا علاقہ انہوں نے فتح کیا ہوا تھا جس میں ہندوستان بھی شامل تھا. اسی دور میں جرمنی کے علاقے بہت تھے، اسپین نے بہت ملکوں پر قبضہ کیا ہوا تھا، فرانس کے جو نو آبادیات تھیں وہ بھی موجود تھیں. تو وہ یہ جو سامراج تھا ان کے ہاں ایک مقابلہ تھا کہ ہماری نو آبادیات میں ہمارے جو مقبوضہ علاقے ہیں وہاں پر بڑے دانشور ہیں، ہم نے پیدا کیے ہیں. تو برطانیہ کو بھی ایسا ہی مسئلہ تھا. اسی دور میں اقبال کی ایک کتاب اسرار خودی کا انگریزی میں ترجمہ ہوا، تو ایک شخص جو ہے لاہور آیا اور اس نے لاہور کے گورنر سے کہا، پنجاب کے گورنر سے، کہ آپ کے ہاں ایک اقبال رہتے ہیں جنہوں نے یہ نظم لکھی ہے اور بڑی معروف بڑی اچھی شاعری کی ہے. تو گورنر پنجاب نے اقبال کو بلایا اور ان سے کہنے لگے کہ ہم آپ کو ایک جو ہے وہ سر کا خطاب دینا چاہتے ہیں، آپ نے بڑا اچھا کام کیا. تو اقبال کہنے لگے کہ مجھے سر کا خطاب نہیں چاہیے کیونکہ اس کے بعد مجھ پر پابندی ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ آپ پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، آپ لیں، کیونکہ دنیا بھر میں ہم بتا سکیں کہ ہمارے یہاں بھی اقبال ہے، اتنا بڑا شاعر ہے. وہ ٹیگور کو اس وقت سر کا خطاب دے چکے تھے. تو اقبال نے کہا کہ میں سر کا خطاب نہیں لینا چاہتا. انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ایسا کریں کہ ہم سر کا خطاب آپ کو ہم دیتے ہیں، آپ نہیں لیتے، لیکن آپ کے سامنے ہم ایک اور تجویز رکھتے ہیں کہ شمس العلماء کا خطاب بھی ہم دینا چاہتے ہیں اور وہ آپ کی پسند کے مطابق دے دیں گے. اقبال نے کہا کہ اگر آپ میری پسند پر دینا چاہتے ہیں تو جو نام میں آپ کو پیش کروں گا آپ نے اس کا پھر انکار نہیں کرنا. یہ شرط انہوں نے مان لی اور گورنر کہنے لگے کہ آپ بتائیے. تو اقبال نے نام بتایا اپنے استاد کا، میر حسن، سید میر حسن. تو انگریز گورنر حیران ہوئے کہ یہ سید میر حسن کون ہیں، ان کی کوئی تصنیف بتائیں، کوئی کتاب بتائیں.
تو جو بچہ اس وقت اقبال نے جواب دیا وہ ذرا آپ ذہن میں رکھیں. اقبال نے کہا جی کہ ان کی کتاب میں ہوں. تو وہ انگریز چپ ہو گیا گورنر, اور اس نے پھر شمس العلماء کا خطاب ان کے استاد کو دیا اور اقبال کو سر کا خطاب دیا. تو گویا اقبال اس لیے ملازمت نہیں کر رہے تھے اور سر کا خطاب نہیں لے رہے تھے کہ اس سے اقبال کو یہ خطرہ تھا کہ اس کے بعد انگریزوں کے خلاف یا انگریز حکومت کے خلاف وہ کچھ کہہ نہیں سکیں. جی رحمان, اور بیٹا کوئی بات پوچھنا چاہے تو. ایکسیلنٹ سر. سر السلام علیکم. جی بیٹا وعلیکم السلام. سر میرا یہ سوال ہے کہ علامہ اقبال نے ایک اپنی کوٹیشن میں کہا ہوا ہے کہ میرے جو آبا و اجداد تھے وہ براہمن تھے, تو ان کو وہ اس چیز کی تلاش میں تھے کہ خدا کیا ہے, اور میں اس چیز کی تلاش میں ہوں کہ انسان کیا ہے. تو کیا سر ایسی کون سی ایسی موٹیویشن تھی, مطلب کہ ان کے آبا و اجداد تو براہمن تھے تو یہ کیسے مسلمان ہو گئے تھے؟ مطلب کہ کیا ان کے فادر یا گرینڈ فادر میں سے پہلے اسلام آ گیا تھا یا انہوں نے پہلے سے کر لیا تھا اسلام قبول؟ یہ بہت پہلے کی بات ہے, 5-6 نسلوں پہلے کی بات ہے. جب وہ برہمن تھے تو وہ مسلمان ہوئے تھے, اور وہ ایک کیونکہ طویل بات ہے اس لیے میں یہاں اس سے صرف نظر کرتا ہوں. میں آپ کو ایک لنک بھیجوں گا کتاب کا, دلچسپ کتاب ہے وہ. آپ کسی وقت فرصت کے وقت جب آپ کا دل چاہے تو وہ لنک سے آپ پڑھ لیجئے گا, اس میں یہ ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے. اور ہاں اس میں پڑھے گی. میں یہاں مختصر بات یہ بتاؤں گا کہ انہوں نے اصل میں یہ کہا ہے کہ میرے آبا و اجداد, اس سے مراد باپ دادا پردادا نہیں, اس سے بہت پہلے کی بات ہے. تو ان کے والد اور ان کے والد یہ سارے مسلمان تھے, اور مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے اجداد جو ہیں کشمیر سے انہیں نکلنا پڑا تھا, کیونکہ وہاں جو ظلم و جبر اس دور میں ہو رہا تھا, تو پھر مسلمان سیالکوٹ, گجرات اور اس طرف آ گئے تھے. تو یہ ان کے والد جو تھے شیخ نور محمد, ان کی 2 پشتیں جو تھیں اس سے پہلے وہ سیالکوٹ میں موجود تھے. تو اقبال نے جو بات کہی تھی کہ ہم نے خدا کو تو پا لیا ہے کہ خدا کیا ہے, لیکن مسئلہ بھی یہ بن گیا ہے کہ خدا نے دنیا میں انسان کو بھیجا تھا اور وہ نظر نہیں آتا. تو میرے اجداد خدا کی تلاش میں تھے اور میں آج انسان کی تلاش میں ہوں. جی بیٹا جی. شکریہ سر. جی اور بچوں, بریک سے پہلے کچھ وقت ہے, اس میں ہم کچھ باتیں کر لیں گے, پھر ہم اقبال کی تصانیف کی طرف جائیں گے بریک کے بعد. تو جب بریک کا وقت ہے ذرا مجھے بتا دیجیے گا. جی بیٹا, اور کوئی سوال؟ کیونکہ فیس بک پر آپ نے بہت سی باتیں ایسی پڑھی ہیں جو اقبال پر اعتراض کی صورت میں آتی ہیں, اور ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ اقبال تو ایسے تھے, پھر ہم رحمت اللہ علیہ کیوں کہتے ہیں, یا شاعر مشرق کیوں کہتے ہیں, یا مصور پاکستان کیوں کہتے ہیں. تو بہت سے سوال ذہن میں آتے ہیں, اور ان کی شخصیت کے بارے میں, ان کے کردار کے بارے میں بہت سے سوال ہیں. تو جہاں جہاں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات کلیئر ہونی چاہیے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی بیٹا, غالباً عاشق نام ہے, محمد عاشق. نہیں جی سر, سوال. محمد عباسی ہے سر. جی محمد عباسی سر. جی علامہ بیٹا. اقبال ایک فلاسفر بھی تھے, شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ. جی جی تو ان کا جو فلسفہ عشق ہے اس پہ تھوڑی آپ روشنی ڈالیں, اس کو بیان کریں. جی بیٹا, میں یہاں یہ بات عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں 2 لفظ جب بھی آتے ہیں ہمارا دھیان فوراً فلم اور گانے کی طرف چلا جاتا ہے. ہم محبت اور عشق کا لفظ ہم نے صرف فلموں کے ذریعے سے سیکھا ہے, اور ہم بالعموم اس لفظ کو ادا کرتے ہوئے بھی ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں. اقبال نے عشق کو جو تصور دیا ہے وہ بیٹا ایسا شاندار ہے کہ وہ خدا کے رسول کو, خدا کے کلام کو, خدا کے نبی کو, سب کو عشق کہتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ عشق کے علاوہ دنیا میں کوئی جذبہ ایسا نہیں ہے جو کائنات کی بقا کے لیے. سر میرا ایک کوشچن ہے. جی بیٹا, نام بتائیے سر پہلے. وقاص علی سر میرا نام. جی وقاص علی. سر میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اقبال وہ شاعر ہیں جنہوں نے اپنی شاعری میں فن کا استعمال کیا, حالانکہ غالب جیسے نامور شاعر نے بھی فن کا بہت کم استعمال کیا.
تو یہ فن کیا چیز ہے سر؟ یہ سمجھ نہیں آئی تھی. نہیں بیٹا، ایک تو یہ تصحیح فرما لیں کہ غالب نے فن کا کم استعمال نہیں کیا. جو فن کا کم استعمال کرے وہ شاعر ہی نہیں ہوتا. فن ہوتا ہے ٹیکنیک. کسی بھی کام کی ٹیکنیک اگر کوئی شخص نہیں اپناتا تو وہ اس کا ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا. بس ہم اگر کہتے ہیں کہ ایک فوٹوگرافر ہے، اگر وہ فوٹوگرافی کے تمام رموز کو نہیں جانتا، تمام باریکیوں کو نہیں جانتا، تمام اس کے پوائنٹس کو نہیں جانتا، فوکس کرنا نہیں جانتا، کم و بیش کرنا نہیں جانتا، اینگل کو نہیں جانتا، تو ہم اسے اچھا فوٹوگرافر نہیں کہہ سکتے. اسی طرح اگر کوئی شخص فن کے رموز کو نہیں جانتا، یعنی ایکسپرٹ نہیں ہے، تو اسے ہم شاعر نہیں کہہ سکتے. تو جن شاعروں کا ہم نام لیتے ہیں، جیسے ہم نام لیتے ہیں میر تقی میر کا نام لیتے ہیں، یا ہم غالب کا نام لیتے ہیں، یا ہم حالی کا نام لیتے ہیں، ہم اقبال کا نام لیتے ہیں، ہم فیض کا نام لیتے ہیں، احمد فراز کا نام لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے فن میں باکمال تھے. تو اقبال نے غالب کے ہاں فن ہے، فن شاعری عروج پر ہے. اقبال کے ہاں دو چیزیں ہیں، فن بھی ہے، یعنی وہ ایکسپرٹ بھی ہیں شاعری کے، اور ان کے پاس ایک پیغام بھی ہے. گویا اقبال کو دوہرا کام کرنا پڑا، فن کو بھی برقرار رکھنا پڑا اور اپنے پیغام کو فن کا حصہ بنا کر پیش کرنا پڑا. اب دیکھیے کہ آپ ایک چیز جو کڑوی چیز ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ایلوپیتھی دوائی استعمال کریں تو وہ کڑواہٹ دیتی ہے، اور ہومیو کریں تو وہ میٹھی ہوتی ہے. تو میٹھی یہ نہیں کہ اس میں وہ اجزاء نہیں ہیں جو ایلوپیتھی میں ہیں. ایلوپیتھی کا ہی جو فارمولہ ہے وہی ہومیو میں استعمال ہوا، لیکن ہومیو میڈیسن ہمیں گوارا ہو گئی. تو اقبال نے وہ پیغام جو کوئی مولوی دیتا تو لوگ نہ سنتے، کوئی واعظ دیتا تو لوگ بھاگ جاتے، کوئی نصیحت کرتا تو نہ سنی جاتی اور لوگ بیزار ہوتے، اقبال نے اسے شاعری کی مٹھاس دے کر ہمارے لیے گوارا بنا دیا. اور آج ہمارے سیاستدان ہوں، علماء دین ہوں یا مقررین ہوں، وہ اقبال کے اشعار پڑھ کر ہی لوگوں میں جوش پیدا کرتے ہیں. تو گویا اقبال کے ہاں یا غالب کے ہاں فن کی کمی نہیں ہے. ہاں اقبال کے ہاں دو باتیں ہیں کہ فن بھی ہے اور پیغام بھی ہے. جی ارشن بات نام ہے، یہ کیا بیٹا بات ہے، نام ہے آپ کا؟ ارسلان نام ہے؟ جی ارسلان بات کیجئے بیٹا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی بیٹا. سر میں صابر مہدی پھر ایک سوال کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. سر علامہ صاحب کی جو طبیعت ہے نا، ظاہری جو ان کا تھا، وہ دراصل جو ہمارے مولوی کا لفظ جو ٹرم یوز ہوا ہے، یا مولوی طبیعت کے جو لوگ ہیں، ان سے بڑی مختلف رہی ہے. اسی لیے تو وہ یہ بھی کہا گیا نا سر کہ مجموعہ ازداد ہے علامہ صاحب کے. شب کو ان کا گانا ہوتا ہے تو سحر کو ان کی تلاوت ہوتی ہے. بظاہر ان کی داڑھی کا نہ ہونا، بظاہر ان کا انگلش لباس میں ہونا، یہ سر ان کی طبیعت میں جو ایک بڑا قسم کا تضاد سا تھا، اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے. ایک بیٹا جو کردار ہے وہ لباس سے مختلف چیز ہے. ہمارے ہاں یہ سمجھ لیا گیا کہ اگر ہم جبہ پہنیں گے اور دستار پہنیں گے اور سر پر ٹلہ رکھیں گے تو یہ علمیت کی نشانی ہے. اس بات نے ہر اس شخص کو جو عالم نہیں تھا اس کو جبہ دستار پہنا دیا اور اس نے امامہ پہن لیا اور لوگوں نے سمجھا کہ یہ عالم ہے. اقبال کیونکہ ظاہردار نہیں تھے، اور یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ اب روایتی انداز کا جو لباس ہے یا روایتی انداز کا جو ایک حلیہ ہے، لوگ اس سے بیزار ہو گئے ہیں اور عام آدمی سے وہ پھر بھی کوئی بات سن لیتے ہیں. تو کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ محنت مشقت کر کے کمایا جائے اور رزق حلال کمایا جائے، لہٰذا انہوں نے کوئی ایسا لباس نہیں پہنا جس سے ان پر کوئی بلیم لگے. وہ اگر پینٹ شرٹ پہنتے تھے تو صرف اس وقت جب سرکاری اس میں عدالتوں میں جاتے تھے یا جب تقریبات میں جاتے تھے. گھر میں وہ تہمد اور بنیان پہنتے تھے، اور وہ زندگی میں کوئی بناوٹ نہیں ہے ان کے. وہ گھر میں ایسے بیٹھے ہیں اور نہرو بھی آ رہا ہے، جناب بھی آ رہے ہیں اور ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو اقبال کو تکلف نہیں تھا.
تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نے جو سوال کیا ہے، اقبال کو کسی بھی سہارے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ سہاروں کی ان کو ضرورت ہوتی ہے جن کے پاس علم کی کمی ہو، اور جو عالم ہوتا ہے وہ ان ظاہری باتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، وہ پینٹ شرٹ میں ہو، وہ شلوار قمیض میں ہو، وہ ہمارے دیسی لباس میں ہو، تو وہ بڑا ہی ہوتا ہے، اور کیونکہ اس کے افکار نے آگے چلنا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اقبال کے دور کے جو جبہ دستار پہننے والے لوگ تھے، آج ان کا ذکر نہیں ہے، اور اقبال جو ہر جگہ پہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے تھے، ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ جی مہرین کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی بیٹا مہین حنیف کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ نو سر۔ اچھا تو آپ جی بیٹا اور کوئی بات کرنا چاہتا ہو؟ پھر بریک کا کتنے بجے ٹائم ہوتا ہے آپ کے یہاں، تاکہ سوال اسی وقت اسی طریقے کا لیا جائے؟ جی وکاس۔ سر یہ بھی سننے میں آیا کہ علامہ صاحب شراب پیتے تھے، کیا یہ بات سچ ہے سر؟ بیٹا ہر دور میں ایک کوئی بھی شخص، آپ دیکھیں ہمارے گلی محلے میں کوئی شخص اگر تھوڑا سا بہتر ہونے لگتا ہے، نیک ہونے لگتا ہے، تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ پتہ ہے تمہارے باپ یہ کیا کرتے تھے، ہم اس سے کہتے ہیں پتہ ہے فلاں موقع پر تم نے یہ کیا تھا۔ کوئی بچہ ذہین ہو جائے اور فرسٹ آ جائے تو اس کے کلاس والے کہتے ہیں فلاں کلاس میں تو تھرڈ ہی آئے تھے نا، آج فرسٹ آیا ہو تو کیا ہو گیا۔ تو ہر ایسا شخص جس کی فکر، جس کے تھاٹس معاشرے سے تھوڑا سا بلند ہونے لگتے ہیں، تو معاشرہ اسے اپنی سطح پر لانے کے لیے 3-4 حربے استعمال کرتا ہے۔ پہلے تو اس کے باتوں پر اختلاف کرتا ہے۔ اقبال پر سب سے پہلا جو اعتراض ہوا تھا وہ ان کے زبان و بیان پر ہوا تھا کہ اقبال یہ لفظ غلط استعمال کرتے ہیں، یہ جملہ ان کا غلط ہے۔ جب اس سے بات نہ بنی اور اقبال نے اس کا جواب دیا کہ یہ لفظ اس لیے میں نے استعمال کیا کہ فلاں شاعر نے اسے استعمال کیا تھا، اور یہ محاورہ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ یہ غالب نے استعمال کیا تھا، تو ان سے جب بات نہ بنی لوگوں سے، تو پھر انہوں نے اقبال کے شخصیت پر جو ہے وہ اعتراض کرنا شروع کیا، پھر ان کے افکار پر اعتراض کرنا شروع کیا۔ اقبال پر جو 2 بڑے اعتراض ہیں، وہ ایک قتل کا اعتراض ہے اور ایک شراب نوشی کا اعتراض ہے۔ میں دونوں باتوں کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اقبال کے مخالفین اس قدر زیادہ تھے اس دور میں، اور خود انگریز حکومت، کہ اگر اقبال نے کوئی قتل کیا ہوتا تو اقبال کو وہ دوسرا دن نہ آنے دیتے اور جیل میں بھیج دیتے اور پھر پھانسی دے دیتے، کیونکہ حکومت اقبال سے خوش نہیں تھی، اور اقبال کے مخالفین بھی اس قدر زیادہ تھے۔ اور پھر جب انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا تو آپ جانتے ہیں کہ الیکشنوں میں تو لوگوں کے جو ہے وہ پرانے قبریں جو ہے وہ نکال کے مردے لے آتے ہیں کہ اس کا فلاں یہ تھا اور فلاں یہ تھا۔ اس وقت بھی اقبال پر یہ اعتراض نہیں ہوا۔ دوسری بات ہے شراب نوشی کی، تو شراب نوشی میں سب سے زیادہ مواقع اقبال کے لیے قیام یورپ تھا۔ قیام یورپ میں جو اقبال کے ساتھ لوگ رہے ہیں، جو یورپین رہے ہیں اور جو ایشیائی اور ہندوستانی رہے ہیں، ان سب میں کسی ایک نے بھی کسی ایک موقع کا بھی ذکر ایسا نہیں کیا کہ جس میں اقبال کسی ایسی محفل میں شریک ہوئے ہوں جس میں شراب نوشی ہو۔ اور پھر یہ بھی بات ہے کہ اقبال کے معترضین جو علمی حوالے سے ہیں یا سیاسی حوالے سے ہیں، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ یہ اعتراض زبانی چل رہا ہے اور اقبال کے دور سے آج تک آ رہا ہے۔ جی بچوں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی حمزہ۔ جی بیٹا۔ سر ہمارے ایک استاد محترم ہیں افتخار فلک کاظمی، شاید آپ نے نام بھی سنا ہو ان کا، بہت اچھے شعر و شاعر ہیں۔ تو سر وہ ہمیں بتاتے تھے کہ اقبال نے مغرب کے کچھ شعراء کی شاعری کو اپنی اردو اور فارسی شاعری میں ڈالا تھا، تو اس میں سر کیا یہ اس میں کچھ حقیقت ہے؟ اگر ہے تو کتنی حقیقت ہے سر؟ بیٹا یہ ہے، آپ نے جو قمیض کبھی پہنتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کرتا ہوتا تھا اور آپ قمیض پہنتے ہیں، اور یورپین شرٹ پہنتے ہیں، ہم بھی شرٹ پہنتے ہیں۔ اب کرتے اور شرٹ کے درمیان ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کرتے اور شرٹ کے درمیان قمیض ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم نے کرتے کو شرٹ کی کالر اور شرٹ کے کف لگائے، باقی چیزیں کرتے کی رکھی، اور ہم نے قمیض بنا لی۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ پینٹ کو ہم نے تھوڑا سا اپنے حساب سے تھوڑا سا ڈھیلا ڈھالا رکھ کے اس کو تہمت سے شلوار بنا لیا۔ دنیا جہان میں
ख्यालात मुंतकिल होते हैं, और कोई शख्स ऐसा नहीं है कि जो ये कहे कि मैं तमाम की तमाम बात वो कर रहा हूं जो बिल्कुल नहीं है। कोई शख्स ऐसा, कोई शायर ऐसा, गालिब अगर बात कर रहे हैं तो वो फारसी शायरों को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, और इकबाल अगर कर रहे हैं तो कभी रूमी को खराज तहसीन पेश करते हैं, कभी सादी का नाम लेते हैं, कभी उर्फी का नाम लेते हैं, कभी जामी का नाम लेते हैं। इसी तरह अरब शायरों में हम राउल कैस का नाम लेते हैं, जर्मन फिलासफर नेटशे का नाम लेते हैं, फिर फ्रांस के फलसफी बर्कसां का नाम लेते हैं, शेक्सपियर का नाम लेते हैं, खुद हिंदुस्तान में राम का नाम लेते हैं, नानक का नाम लेते हैं। तो किसी शायर का किसी की अजमत को तस्लीम करना ये नकल नहीं होता। जो लोग बात करते हैं कि नेटशे से, आमतौर पर ये बात करते हैं कि नेटशे के ख्यालात को इकबाल ने खुद अपना लिया है, तो मैं मुख्तसर यहाँ बात करूंगा कि नेटशे का जो ख्याल था वो सुपरमैन था, और लोग कहते हैं कि इकबाल ने जो मर्द मोमिन तख्लीक किया है वो नेटशे के सुपरमैन की नकल है। यहाँ हमजा में एक बात करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि सुपरमैन, जो नेटशे का सुपरमैन है, उसकी मुंतहा हिटलर थी। नेटशे कहता था कि एक आदमी ऐसा होना चाहिए जो अखलाकियात से बाला हो, जो किसी कानून से बाला हो, जो किसी मजहब से बाला हो, जिसका कहा कानून हो, जिसका हुक्म जो है वो अदालती फैसला हो, और फिर उसको रोकने वाला कोई ना हो। ये सुपरमैन है। और फिर वो सुपरमैन जो बना, हिटलर बना, जिसकी वजह से जंग अजीम जंग, जो पहले जंग आलमी जंग, दूसरी आलमी जंग जो हुई, वो आप कभी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। इसके मुकाबले में इकबाल क्या कहते हैं? इकबाल मर्द मोमिन इसको कहते हैं जो जंग की अखलाकियात पर यकीन रखता है, वो मजहब पर यकीन रखता है। उनकी बुनियाद हजरत अली करमुल्लाह वजह के उस वाक़े के साथ जुड़ती है। आपको मैं वाक़या पेश करता हूँ, इकबाल का मर्द मोमिन वो है। क्या है कि एक जंग के दौरान हजरत अली करमुल्लाह वजह ने एक काफिर को जेर कर लिया, और जेर यूं कर लिया कि वो उनकी तलवार की जद में था। उस काफिर ने ये हरकत की कि जब देखा कि अब मुझे मार दिया जाएगा, उसने फौरन ही एक करीह हरकत की, एक नाजेबा हरकत की कि आपके चेहरा रोशन की तरफ थूक दिया। हजरत अली फौरन पीछे हट गए और तलवार वापस कर ली। वो काफिर हैरान हो गया कि इस वाक़े के रद्द अमल में तो मुझे कत्ल कर देना चाहिए था। तो उसने जब कहा कि आपने मुझे मार क्यों नहीं दिया, तो आपने फरमाया कि मेरी तलवार अल्लाह के लिए उठती है, अपनी ज़ात के लिए नहीं। तो मर्द मोमिन तो वो है जो सिर्फ अल्लाह के लिए आगे चलता है, उसमें उसकी ज़ात, उसकी अना, उसकी गरज का कोई पहलू नहीं होता। तो यूं सुपरमैन और मर्द मोमिन दो अलग अलग किरदार हैं, और दोनों की मिजाज, दोनों के करैक्टर, दोनों के मकासिद और दोनों की मंजिलें मुख्तलिफ है। जी बच्चों, मजीद कोई सवाल? ब्रेक कितने बजे है बेटा? 40 मिनट हो गए हैं। अगर ब्रेक है तो आप जाना चाहते हैं तो ब्रेक पर चले जाएं, इसके बाद फिर हम वापस आएंगे। सज्जाद साहब, आप जरा जी जी जहीर साहब नहीं करते हैं, ब्रेक अच्छा नहीं बेटा, करते हैं ठीक सर, है, अगर आप चाहेंगे तो कर लेंगे। जी जहीर बेटा, कोई सवाल हो, कोई और सवाल करना चाहे? फिर हम तसानीफ की तरफ जा रहे हैं कि इकबाल को हमने ये तो जान लिया कि वो क्या थे, किस दौर में थे। अब हम ये कि उन्होंने क्या क्या लिखा, जो लिखे हुए के पॉइंट्स हैं वो बाद में फिर अगली निशिस्तों में जिक्र करेंगे हम। तो जरा क्या शुरू करें हम उन्होंने उनकी तसानीफ के हवाले से? सर ब्रेक के बाद कर लेते हैं। ब्रेक के बाद करते हैं। तो बेटा कितनी देर ब्रेक करना चाहते हैं? 15 मिनट। ठीक है बच्चों, ये 40 मिनट हुए हैं, 55 मिनट पर आप तशरीफ ले आइएगा। जी ठीक है बेटा, ओके ओके सर, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। सर सेम लिंक होगी? जी सेम लिंक होगी।
جی بچوں ویلکم بیک. اس وقت صرف ممتاز ہیں غالباً، ذیشان بھی آگے ہیں. جی باقی بچوں سے بھی بیٹا کہہ دیں کہ آ جائیں. جی بچوں واپس آ گئے ہیں آپ؟ اب ہم پچھلے سے ہم آگے کرتے ہیں، تو اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو ہم اسے کر کے آگے بڑھیں گے. آگے ہم نے اقبال کی تصانیف کے بارے میں گفتگو کرنی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے
اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہو اور وقفے کے دوران آئی ہو تو آپ اس کا سوال کر لیں اور پھر ہم آگے چلیں. جی غلام احمد گل احمد کوئی بات کرنا چاہتے تھے. ہم پہلے انہیں موقع دے دیں. جی ٹھیک ہے. جی ہم سر میں پوچھنا چاہ رہا تھا علامہ اقبال کے لیے ایک لفظ جو ہوتا ہے جو قلندر لاہوری، تو یہ آپ سے ہے یا یہ پہلے سے انہیں دیا جا رہا تھا؟ یہ ایرانی لوگ جو ہیں اقبال لاہوری کہتے ہیں. ہمارے ہاں تو علامہ اقبال کہا جاتا ہے لیکن ایرانی اقبال لاہوری کہتے ہیں. اسے اسی لفظ سے پھر قلندر لاہوری کہا گیا ہے. تو یہ اقبال کے دور میں ایسا لفظ نہیں تھا. جی ظہیر. تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے کہ مطلب اس سے قلندر لاہوری ایسا کیوں بولا؟ بیٹا دیکھیے، قلندر ایک ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جسے دنیا سے اتنی غرض ہو جتنی کہ زندہ رہنے کی مجبوری ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی کوئی تگ و دو نہ ہو. تو اقبال نے اپنی پوری زندگی معیشت کے لیے، اپنے روپے پیسے کے لیے صرف اتنا کام کیا جس سے ان کا گھر چل سکے. اور اس کے لیے انہیں بہت مشقت یہ کرنا پڑتی تھی کہ ان کے بھائی، جو بڑے بھائی تھے شیخ عطا، انہوں نے اپنی پینشن کے پیسے سے انہیں یورپ بھیجا تھا. لہذا اقبال اس گھرانے کی ساری زندگی کفالت کرتے رہے. دوسرا یہ ہے کہ والدین کی، وہ سیالکوٹ میں تھے، ان کا بھی خرچہ کرتے تھے، اپنے بھی بچوں کا بھی خرچہ کرتے تھے. تو انہیں بہت مشقت کرنا پڑتی تھی، حتیٰ کہ یونیورسٹیوں کے پیپر مارک کرنا پڑتے تھے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کچھ پس انداز نہیں کیا، کچھ رقم اکٹھی نہیں کی اور بیلنس ایسا اکٹھا نہیں کیا کہ جو ان کی وفات کے بعد بہت کام آتا. انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں 1938 میں وہ فوت ہوئے تو 1935 میں وہ مکان بنا سکے. اپنا مکان، پہلے کرائے پر رہتے تھے، تو وہ مکان بھی اپنی اہلیہ سردار بیگم کی ان کے زیورات بیچ کر مکان بنایا گیا تھا، جو بعد میں پھر اقبال منزل کہلایا. تو یہاں آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اقبال کو قلندر کہنا کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے کہ انہوں نے زندگی بھر سرمایہ اکٹھا نہیں کیا. جتنا ان کے پاس فن تھا، جتنا ان کے پاس کمال تھا، جتنے ان کے تعلقات تھے دنیا بھر میں، وہ اگر چاہتے تو بے شمار مال و دولت اکٹھا کر سکتے تھے. لیکن انہوں نے اس سے بے نیازی دکھائی. لہٰذا اگر کوئی انہیں قلندر بھی کہتا ہے تو اقبال کی شخصیت اس سے مماثلت رکھتی ہے، اس کے مطابق ہے. جی اور بیٹا. سر شیخ عطا کے بھی تو 3 بیٹے تھے، وہ ان کی کفالت اقبال کے ذمہ کیسے تھی؟ جی ایسا ہے کہ شیخ عطا کے جو بیٹے تھے وہ اقبال کی کفالت میں رہے ہیں. اقبال ان کے خرچہ کرتے رہے، ان کی تعلیم و تربیت کرتے رہے، ان کی ملازمت کے لیے کوشش کرتے رہے. تو سارا اقبال نے اپنے اس بھائی کے اس احسان کو زندگی بھر فراموش نہیں کیا، اور آخری دم تک ان کے گھر کی کفالت اقبال کے ذمہ رہی. اب بیٹا ہم آتے ہیں اس طرف کہ کتابیں اقبال کی کون کون سی ہیں. میں جب آپ کو اقبال کی کتابوں کی بات بتاؤں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اقبال ان موضوعات پر بھی لکھتے تھے. اقبال کی سب سے پہلی کتاب جو ہے، اب ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اقبال 1877 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1899 میں انہوں نے MA کیا تھا. ان کی پہلی کتاب جو شائع ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 1904 میں، اور اس کا نام تھا علم الاقتصاد. اقتصاد کہتے ہیں اکنامکس کو. گویا اکنامکس پر انہوں نے اردو میں کتاب لکھی تھی، اور یہ اردو میں پہلی کتاب ہے جو معیشت پر لکھی گئی 1904 میں، علم الاقتصاد. پھر 1908 میں ان کا PhD کا مقالہ شائع ہوا تھا. اس وقت یہ طریقہ کار تھا کہ جب کوئی PhD کرتا ہے تو اپنا مقالہ 100 کاپیاں چھپواتا تھا اور وہ یونیورسٹی میں جمع کرواتا تھا. تو وہ بھی ایک کتاب کی صورت میں ہوتا تھا. تو اس کتاب کا، ان کے تھیسس کا نام جو تھا دی ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا، یعنی ایران میں تصوف کی جو تاریخ تھی اس پر اقبال نے لکھا تھا، دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا، اور یہ 1908 کی بات ہے. اقبال کی شاعری، ہم عام طور پر اردو شعر پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اردو کے بڑے عظیم شاعر ہیں، لیکن اقبال کی پہلی کتابیں جو ہیں وہ فارسی میں ہیں.
1915 में उनकी पहली किताब शाया हुई, फारसी की शायरी की पहली किताब असरार खुदी। असरार सिर की जमा है, सीन जेर रे, सिर, सिर कहते हैं राज को, और असरार कहते हैं राज की जमा को। खुदी के राज, इस नज्म में बुनियादी तौर पर खुदी क्या है, जैसे आज हमारे एक अजीज ने सवाल किया था कि खुदी क्या है, तो इकबाल ने इसमें फारसी में बताया है कि खुदी के असरार क्या हैं, यानी खुदी किसे कहते हैं। खुदी दरअसल एक फर्द की बात है, एक फर्द की उसका जान लेना कि कायनात में मेरा क्या किरदार है। आपको मैं यहाँ थोड़ी सी बात वाज़े करके आगे बढ़ना चाहूँगा, वो ये कि अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों से कहा था कि मैं एक इंसान बनाना चाहता हूँ और उसे ज़मीन पर अपना नायब बनाना चाहता हूँ, तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ताला एक सैयारे पर अपना नायब बनाना चाहता है। नायब उसे कहते हैं जो किसी की अदम मौजूदगी में उसके इख्तियारात इस्तेमाल करे। मिसाल के तौर पर आपकी क्लास में एक CR होता है, CR उस्ताद का नायब है, और सारी क्लास ये समझती है कि अगर हमने CR की ये बात ना मानी तो गोया हमने CR की बात नहीं मानी, उस्ताद की बात नहीं मानी। तो इस जमीन पर, इस कायनात में जो अल्लाह का नायब है वो इंसान है। अब सारी मखलूक जो भी जमीन पर है वो इस नायब के मातहत है। तो जब किसी शख्स को ये अंदाजा हो जाए कि मैं इस जमीन पर अल्लाह का नायब हूं, तो मेरी हैसियत यहाँ की तमाम मखलूकात से बरतर है। तो जब हैसियत बरतर होती है तो फिर जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है, और जिम्मेदारी ज्यादा होती है तो उससे जवाबदेही भी ज्यादा होती है, और अगर वो उस काम को पूरा कर ले तो उसकी अजमत भी ज्यादा होती है। तो गोया इकबाल ने इस किताब में ये बताने की कोशिश की है कि इंसान जो ज़मीन पर अल्लाह का नायब है उसका क्या किरदार होना चाहिए, और इस खुदी को बुलंद करने या खुदी की बेदारी के पीछे राज क्या है वो इसमें बताया गया है एक फर्द के लिए। लेकिन बेटा आप ये तसव्वुर करें कि अगर तमाम लोगों की खुदी बेदार हो और हर शख्स खुद को नायब समझने लगे तो मजमूई तौर पर कायनात में क्या कैफियत हो। तो इकबाल ने इसका हल भी निकाला और दूसरी किताब जो लिखी, रमूज़े बेखुदी लिखी। रम्ज भी राज को कहते हैं, यानी एक तो खुदी क्या है, उसके असरार क्या हैं, यानी राज क्या है। फिर बताया कि बेखुदी के क्या राज हैं, और बेखुदी क्यों कहा कि जब एक एक फर्द की खुदी बेदार हो जाए तो फिर अफराद अपनी अपनी सतह पे आगे बढ़ना ना शुरू करें, बल्कि फिर वो अपनी तमाम कौम की खुदी को यकजा कर लें और ये बेखुदी हो जाएगी। गोया फर्द की खुदी एक फर्द की खुदी है और कौम की मजमूई खुदी बेखुदी कहलाती है। तो इकबाल ने फिर बेखुदी का जो तस्वर दिया, रमूज़े बेखुदी, ये 1918 में छपी। असरार खुदी 1915 में और रमूज़े बेखुदी 1918 में। अब मैं आपको थोड़ा सा नुक्ता यहाँ बयान करता हूँ कि इकबाल ने जो खुदी पेश की, क्या उसका कोई फर्क भी पड़ा। एक फर्द सब कॉन्टिनेंट में एक ऐसा शख्स भी है जिसकी खुदी बेदार हो गई, और वो थे जिनाह। फिर जिनाह ने तमाम कौम को वो बात जो फलसफियाना अंदाज में इकबाल ने बताई थी उसको सियासी हवाले से पूरी कौम के सामने पेश किया जो आसान जबान में थी, और फिर कायद की जबान से जब लोगों ने उसको समझ लिया तो इकबाल की खुदी और फिर बेखुदी की तरफ आ गए। तो फिर सब कॉन्टिनेंट की पूरी इस्लामिक नेशन एक जगह पे आ गई और फिर एक इस्लामिक स्टेट आपके सामने बन गई। तो आप जब आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या शानदार बातें हैं। तीसरी किताब इकबाल की 1923 में शाया हुई और वो थी प्यामे मशरिक। प्यामे मशरिक यानी मशरिक का पैगाम। ये किताब दरअसल इकबाल ने जर्मन शायर गोएटे को खराज अकीदत पेश करने के लिए लिखी थी। गोएटे ने 100 साल पहले, इकबाल की इस किताब से के 100 साल पहले, उन्होंने दीवाने मगरबी एक किताब लिखी थी
اب دیوان ہماری زبان کا لفظ ہے، فارسی کا، اردو کا، تو وہ فارسی زبان سے بہت متاثر تھے گوئٹے، جرمن کے. انہوں نے اپنے شعری مجموعے کا نام فارسی میں رکھا دیوان مغربی، اور اس دیوان کے جواب میں اقبال نے پیام مشرق لکھا، گویا اس کو ڈیڈیکیٹ کیا گوئٹے کو. پھر 1924 میں اقبال کی پہلی اردو کتاب شائع ہوئی، بانگ درا. بانگ کا لفظ ہم پنجابی میں بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کا مطلب ہوتا ہے اعلان. درا ایک آواز ہے. آپ جانتے ہیں کہ پرانے دور میں سفر کیا کرتے تھے قافلوں کی صورت میں، اور قافلے چلتے تھے سواریوں پر، گھوڑوں پر، اونٹوں پر، خچروں پر، گدھوں پر. تو رات کو جہاں سٹے کرتے، قیام کرتے، آرام کرتے، تو جانور بھی سو جاتے اور انسان بھی سو جاتے. صبح کو جانور انسانوں سے پہلے اٹھتے ہیں، یہ قدرتی بات ہے، اور جب وہ اٹھتے تھے تو ان کے گلے کی گھنٹیاں بجتی تھیں. وہ گلے کی گھنٹی کی آواز درا کہلاتی ہے. گویا وہ جانور جب اٹھتے ہیں ان کے گلے کی گھنٹیاں بجتی ہیں تو اعلان ہے قافلے والوں کے لیے کہ نئی صبح بیدار ہو گئی ہے، اٹھو اور آگے بڑھو. تو اقبال کیونکہ مسلمانوں کو بیدار کر کے دوبارہ سے سرگرمی عمل کرنا چاہتے تھے، اس لیے اس پیغام کی پر مشتمل کتاب کو نام اقبال نے رکھا بانگ درا، یعنی جگانے کی آواز، بیداری کی آواز، آگے بڑھنے کا اعلان. یہ 1924 میں شائع ہوئی. اب اقبال کی پہلی کتاب اردو نثر میں ہے، پروز میں ہے، جو علم اقتصاد ہے، اور وہ 1904 میں چھپی. اور اقبال کی اردو شاعری پہلی دفعہ چھپی 1924 میں، بانگ درا. پھر فارسی کی کتاب چھپی 1927 میں، زبور عجم. عجم ایران کو کہتے ہیں. اور اگر آپ خطبہ نبی کریم کا آخری خطبہ جو مکہ میں دیا گیا ہے اس کے چند الفاظ آپ کے ذہن میں ہوں گے کہ حضور نے فرمایا کہ آج کے بعد کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں ہے. عربوں کے ہاں ایک رواج تھا کہ عرب اپنی زبان کو دنیا بھر سے بڑی زبان سمجھتے تھے کہ ہمیں پتہ ہے کیسے بولتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ کیسے شاعری کرتے ہیں. ہماری زبان کے علاوہ تمام زبانیں جو ہیں گونگوں کی زبان ہے. تو وہ دوسروں کو عجمی کہتے تھے. عجمی کا مطلب ہوتا گونگے. اور کیونکہ عربوں کا مقابلہ بالعموم ایران سے رہتا تھا تو یہ لفظ ایرانیوں کے لیے یعنی فارسی بولنے والوں کے لیے رواج پا گیا کہ جب ہم عجم کہیں تو ایران مراد ہے اور عجمی کہیں تو ایرانی مراد ہے. زبور کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ 4 الہامی کتابیں آپ کے ذہن میں ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن. زبور حضرت داؤد پر نازل ہوئی تھی اور یہ دعاؤں پر مشتمل ایک کتاب ہے. دعا، اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل ایک کتاب ہے. تو وہ زبور جو ہے اس کو علامتی طور پر اقبال نے لے کر کہ فارسی میں لکھی گئی زبور. اب اقبال کا پیغام جو ہے یہ اس کتاب میں زبور عجم میں فارسی میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہے اور کچھ پیغام ہے. پھر اقبال کی کتاب 1927 میں زبور عجم شائع ہوئی اور 1932 میں جاوید نامہ، جس کو ہم جاوید نامہ کہتے ہیں. فارسی میں اس لفظ کو جاوید کہا جاتا ہے اور اسی سے ہمارے ہاں ایک لفظ جاویداں بنا ہے، اور جاوید کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا. کیونکہ اقبال نے یہ کتاب اپنے بیٹے کے نام کی تھی، جاوید اقبال، ڈاکٹر جسٹس جاوید اقبال. تو یہ کتاب جو ہے جاوید نامہ ان کے نام پر ہے. اور اس کتاب میں اقبال نے ایک ایسی نظم لکھی ہے جس میں سیر افلاک ہے، آسمانوں کی سیر ہے، سیاروں کی سیر ہے. اور اقبال نے اسے ڈرامائی انداز میں یوں لکھا ہے کہ ہر سیارے پر کوئی نہ کوئی بڑی شخصیت ہے اور اقبال کا اس سے مکالمہ ہوتا ہے اور اقبال ان سے سوال کرتے ہیں، وہ ان کا جواب دیتے ہیں. تو یوں سوال و جواب کے ذریعے سے اقبال نے اپنے پیغام کو جاوید نامہ میں پیش کیا ہے اور یہ کتاب فارسی میں ہے. پھر اقبال نے اردو کتاب، شاعری کی کتاب لکھی
اور وہ تھی بال جبریل. بال آپ جانتے ہیں بال پر کو کہتے ہیں, اور جبریل آپ جانتے ہیں کہ فرشتہ ہے. جبریل کے پر یہاں مراد ہے. اور آپ نے مختلف واقعات میں یہ سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا کہ جبریل کے پر کا ایک کنارہ آسمانوں پر لگتا ہے تو دوسرا زمین پر لگتا ہے. اور حضرت جبریل وہ فرشتے ہیں جو اللہ کا پیغام اللہ کی طرف سے وحی لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا کرتے تھے. اب پہلے آپ دیکھیے کہ بانگ درا کتاب اردو پہلے ہے, جگایا, پھر انہیں اڑنا سکھایا بال جبریل, پھر آگے بڑھنا سکھایا. اب ذرا ذہن میں رکھیے کہ بانگ درا اٹھو چلو, اور پھر بال جبریل کہ آگے بڑھو اڑو پرواز کرو. پھر اقبال کی 1934 میں ایک کتاب آتی ہے, اور وہ اقبال کے انگریزی لیکچر ہیں جو مذہب کی ایسی تشریح ہے جو جدید پڑھے لکھے ذہن کے لیے قابل قبول ہو. تو اقبال نے ان لیکچروں میں جو پہلے 6 تھے پھر 7 لیکچر ٹوٹل ہوئے, اور ان لیکچرز میں بنیادی بات جو تھی, مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو مغربی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ مذہب سے دور ہو جاتے ہیں, اور وہ ان افکار کی وجہ سے جو یورپ نے دیے ہیں خدا کے تصور سے اور نبوت کے تصور سے اور قیامت کے تصور سے, وہ کچھ ان کے ہاں شک پیدا ہو جاتا ہے. لہٰذا ان کو دور کرنے کے لیے اقبال نے انگریزی میں لیکچر دیے جو ریکنسٹرکشن ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کے نام سے شائع ہوئے. یہ 1934 میں ہوئے. پھر 1936 میں اقبال کی ایک اور کتاب شائع ہوئی, ضرب کلیم. ضرب کہتے ہیں ایک ایسی چوٹ لگانے کو, اور کلیم حضرت موسیٰ کا لقب ہے, کلیم اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت سے واقعات آپ نے سنے, ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی قوم کو لے کر صحرائے سینا میں سے گزر رہے ہیں جہاں پانی نہیں ہے. وہاں ایک چٹان ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں موسیٰ عصا مارو یعنی لاٹھی مارو, تو وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے. ایک بات یہ, اس سے پہلے ایک واقعہ یہ ہوا کہ جب فرعون پیچھے ہے اور بنی اسرائیل آگے ہے, حضرت موسیٰ کی قیادت میں بنی اسرائیل مصر سے نکل رہی ہے اور فرعون پیچھے آ گیا ہے, تو حضرت موسیٰ اور قوم دریائے نیل پر آگے ہیں اور پیچھے فرعون کی فوج ہے, دریا آگے بہہ رہا ہے, موت نظر آ رہی ہے. تو حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا یعنی لاٹھی دریا میں یوں ماری تو دریا 2 کنارے ہو گیا, ایک ادھر رہ گیا پانی, ایک ادھر رہ گیا, اور درمیان میں راستہ بن گیا. اور یہ قرآن کا واقعہ ہے. تو موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل اس میں سے گزر گئی, اور جیسے ہی فرعون اندر داخل ہوا تو پانی دوبارہ آپس میں مل گیا. تو ضرب کلیم سے مراد یہ ہے کہ وہ لاٹھی جو اللہ کے احکامات کے مطابق ایسی بات کر سکتی ہے جو بالعموم جو ہو نہیں سکتی, لیکن ضرب کلیم سے ہو جاتی ہے. تو یوں اقبال نے یہ 1936 میں لکھی. اسی سال اقبال نے ایک مثنوی بھی لکھی فارسی میں, اور وہ تھی کہ مثنوی نام ذرا مشکل ہے, میں صرف اردو میں بتا دیتا ہوں کہ اے مشرقی اقوام یعنی اے ایشیا اور افریقہ, اب کیا کرنا چاہیے؟ پس باید کرد اے اقوام شرق, اے اقوام شرق اب کیا کرنا چاہیے؟ غلامی میں ہم پھنس گئے ہیں, اب نکلنے کی سبیل کیسے نہیں؟ اور آخری اقبال کا کلام جو ہے, جو باقی تھا اور کتابی صورت میں نہیں آیا تھا, اقبال کی وفات کے بعد ارمغان حجاز کے نام سے شائع ہوا. اس میں کچھ کلام اردو کا ہے, کچھ فارسی کا ہے. ارمغان کہتے ہیں تحفے کو, اور حجاز کہتے ہیں اس علاقے کو جس میں مکہ اور مدینہ واقع ہیں. جیسے ہمارے ہاں مختلف علاقے ہیں, بلوچستان ہے, پنجاب ہے, سندھ ہے, خیبر پختونخوا ہے, کشمیر ہے, گلگت بلتستان ہے. تو جو عرب علاقہ ہے اس میں ایک خطہ ایسا ہے جس کو حجاز کہتے ہیں, اور وہ اس میں مکہ اور مدینہ ہے. تو ارمغان حجاز سے مراد یہ ہے کہ اس مقدس سرزمین کی طرف سے تحفہ,
اب یہ اقبال کی تصانیف ہیں. اس میں اب آپ کو جو ہے کیٹیگرائز کر کے کچھ بتا دیتا ہوں کہ اقبال کی اردو کتابیں ایک ہے نثر پہ اور وہ ہے علم الاقتصاد. یہ 1904 میں شائع ہوئی ایک کتاب نثر پر پروز میں ہے. اقبال کی انگریزی کتابیں جو ہیں وہ دو ہیں, دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا اور دا ریکنسٹرکشن ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. یہ دو کتابیں انگریزی کی ہیں. پھر ہیں فارسی کی کتابیں, یہ زیادہ ہیں. اسرار خودی ہے, رموز بے خودی ہے, پیام مشرق ہے, زبور عجم ہے, جاوید نامہ ہے, ضرب یہ ہے مثنوی پس باید کرد اے اقوام شرق اور آدھی کتاب ارمغان حجاز. اردو میں اقبال کی 3 کتابیں ہیں مجموعی طور پر. ایک آدھی کتاب ہے بانگ درا, بال جبریل اور ضرب کلیم. پھر بقیہ کلام جو بچ گیا تھا, جو رہ گیا تھا اقبال کی وفات پر, وہ ارمغان حجاز میں شامل ہو گیا. تو یہ بچوں ہمارے جو ہے اقبال کی تصانیف کا تعارف ہے. اب آپ اس میں سے جو سوال کرنا چاہیں وہ کریں, پھر ہم آگے بڑھیں. ہاں ایک بات مجھے بھول گئی, وہ مجھے بتانی چاہیے تھی کہ اقبال کے خطوط جو ہیں وہ ان کی تصنیف تو نہیں ہیں, لیکن آج وہ 1600 خطوط کلیات مکاتیب اقبال کے نام سے شائع ہو چکے ہیں. اس میں 3 زبانوں کے خط ہیں, اردو کے ہیں, انگریزی کے ہیں اور جرمن کے ہیں. جرمن میں اقبال کے 17 خطوط ہیں جرمن زبان میں, کیونکہ اقبال نے اپنا پی آئی ڈی جرمن سے کیا تھا تو انہوں نے اجازت لے لی تھی کہ تھیسس انگریزی میں لکھا جائے, لیکن یونیورسٹی کی یہ شرط تھی کہ اس کا وائوا صرف جرمن زبان میں ہوگا. لہٰذا اقبال نے جرمن زبان سیکھی تھی اور اقبال کے 17 خطوط جرمن زبان میں بھی ہیں اور وہ کلیات 1600 خطوط پر مشتمل ہے. اب بچوں آپ کی طرف سے کچھ سوال. جی ممتاز ہم یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں شاید. جی بیٹا. نو سر. آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھ تک, شاید میری طرف سے کوئی مسئلہ ہوگا, میں دیکھتا ہوں. میری طرف سے تو ٹھیک ہے بیٹا, آپ ذرا چیک کریں اپنی بات کو, مائک کو چیک کریں, شاید پورا طرح سے نہیں ہے. کوئی اور بات کر کے دیکھیں کہ مجھ تک آواز پہنچ رہی ہے. ممتاز آپ نے مائک, جی مائک کھولے ممتاز. جی بیٹا. جی نو کویسچن. جی جو سوال کرنا چاہتا ہے وہ تصانیف کے حوالے سے سوال کر سکتا ہے, پھر ہم آگے بڑھیں گے. سر ابلیس کی مجلس سے شورا, یہ بھی ان کا ایک کلام ہے, یہ کس کتاب میں؟ یہ بیٹا نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا جو ارمغان حجاز میں شامل ہے. اور ابلیس کی مجلس شورا میں آپ سے ایک عرض کروں کہ صرف یہی نظم اگر اقبال نے لکھی ہوتی تو بھی اقبال زندہ رہ سکتے تھے. جی اب جب وقت آئے گا تو میں بتاؤں گا کہ آج بھی دنیا جہاں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ابلیس کی مجلس شورا کے ذریعے ہی ہو رہا ہے. ہماری ایک بچی صوبیہ بات کرنا چاہ رہی ہیں. السلام علیکم سر. سر اقبال کی پہلی اور آخری نظم کون سی ہے؟ بیٹا پہلی نظم جو ہے اس کا یوں اندازہ نہیں ہو سکتا کہ اقبال نے بہت سا کلام اپنا ضائع کر دیا تھا, اور جو کلام ضائع کیا تھا وہ اتنا زیادہ ہے کہ اقبال کی جتنی شاعری آج ہم پڑھتے ہیں اتنی ہی شاعری اقبال نے جب کتاب مرتب کی تھی تو اس کو سائڈ پر کر دیا تھا اور اسے شامل نہیں کیا تھا. اسی طرح آخری نظم جو ہے اقبال کی, اس کا تعین یوں نہیں ہو سکتا کہ اقبال نے آخری نظموں پر تاریخ نہیں لکھی, لیکن کتابوں میں جو موجود ہے وہ ہے کہ بانگ درا میں پہلی نظم جو ہے وہ ہمالا ہے, اے ہمالا ہے, یہاں سے شروع ہو کے پھر آخری نظم اس میں ارمغان حجاز میں ہے اور وہ ہے اس کے نام اکبر حیدری کے لیے نظم لکھی گئی ہے. تو یہ اس طرح کا تعین نہیں ہے کہ ہم اسے حتمی کہہ دیں. کتاب میں پہلی نظم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اقبال نے پہلی نظم وہی لکھی تھی, اس سے پہلے بے شمار نظمیں لکھی تھی. سر آخری نظموں میں تاریخ نہ لکھنے کی کوئی وجہ کہیں بیان نہیں ہوئی؟ بیٹے شاعر عام طور پر تاریخ نہیں لکھا کرتے,
عام طور پر جب نوجوانی میں کوئی چیز لکھتا ہے تو پھر تاریخیں ساتھ لکھتے ہیں، لیکن جب وہ پختہ شاعر ہو جاتا ہے، فنکار ہو جاتا ہے، پھر وہ بے نیاز ہو جاتا ہے ان باتوں سے۔ بلکہ اقبال کا بہت سا کلام تو ایسا ہے جو اقبال نے خود نہیں لکھا، اقبال بولتے جاتے تھے، لوگ لکھتے جاتے تھے۔ جی بہتر سر۔ سر جی ظہیر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں بیٹا؟ سر اقبال آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سر بہت سا اپنا کلام ضائع کر دیا تھا، تو سر ایسا کہ مطلب اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ اس چیز کتاب کو دیکھیے اور اس کتاب کو دیکھیے، دونوں برابر لگتی ہیں؟ ظہیر دونوں کتابیں برابر نظر آ رہی ہیں؟ یہ کلیات اقبال ہے برابر ہے اور یہ باقیات اقبال ہے۔ یعنی اقبال نے اتنا کلام چھوڑا، اور اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں۔ وجہ بیٹا یہ ہے کہ جب آپ کوئی کام ہوم ورک ملتا ہے تو اس کے لیے ایک رف عمل کہا جاتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں۔ رف عمل اس لیے ہوتا ہے کہ آپ پہلے اس کی پریکٹس کر لیں۔ تو جو بھی انسان کام شروع کرتا ہے، چاہے وہ بڑھئی کا کام ہو، چاہے وہ لوہے کا کوئی کام ہو، چاہے وہ لکھنے کا کام ہو، تو وہ پہلے پریکٹس کرتا ہے، سیکھتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، پھر وہ کاریگر ہوتا ہے، پھر وہ ایکسپرٹ ہوتا ہے، پھر لوگوں کے سامنے لاتا ہے۔ تو اس سے پہلے جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ مارکیٹ میں نہیں لاتا۔ اسی طرح شاعر جو کچھ لکھتا ہے اپنے بچپن سے، میٹرک سے یا اس سے پہلے یا اس کے بعد، تو جب کتاب شائع کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو عوام کے سامنے پیش کرنی چاہیے اور کون سی چیزیں کمزور ہیں جو چھپا لینی چاہیے۔ تو اقبال نے بھی خود میں غالب کی ایک بات کروں گا کہ غالب نے 25 سال کی عمر تک ایک بڑا دیوان بنا لیا تھا، لیکن غالب کو اندازہ ہوا کہ یہ کلام جو ہے درست نہیں ہے، تو اس میں سے چند غزلیں رکھ کے باقی سب کچھ جو ہے وہ ضائع کر دیا، سائڈ پر کر دیا۔ وہ بعد میں خیر نظر آ گیا لوگوں کو، اور وہ ایک مسودہ اس کا، سکرپٹ اس کا مل گیا، لیکن غالب نے اسے متروک کر دیا۔ آج وہ غالب کے کلام میں نہیں ہے، دیوان میں نہیں ہے، الگ سے شائع ہوتا ہے کہ یہ غالب کا چھوڑا ہوا کلام ہے۔ اسی طرح اقبال نے جب بانگ درا 1924 میں کتاب شائع کی تو اپنے کلام میں سے وہ غزلیں اور نظمیں جو بچپن کی تھیں، جو جوانی کی تھیں، اور جو وقتی طور پر لکھی گئی تھیں، اور جو ایسے موقع پر لکھی گئی تھیں جو مستقل نہیں تھی، تو اقبال نے ان سب کو سائڈ پر کیا، اور جو نظمیں انہیں سمجھ آتی تھی کہ یہ نظمیں آئندہ زندہ رہ سکتی ہیں، اس کو بانگ درا میں شامل کیا۔ تو شاعر کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی ماضی کی لکھی ہوئی چیزوں میں سے جتنی چاہے شامل کرے، اور جس کو چھوڑ دے دوسروں کو حق نہیں پہنچتا کہ اب اس کو اس شاعر کے نام پر باقی رکھیں۔ مثلا یہ میں نے جیسے بتایا کہ اقبال کا باقی کلام جو ہے وہ اس میں ہے، اب اس کلام کو کوئی اپنے مضمون میں شامل نہیں کر سکتا، کوئی اسے گا نہیں سکتا، کوئی اسے کوٹ نہیں کر سکتا، صرف وہ اس لیے شائع کیا گیا ہے کہ ہم جان سکیں کہ پہلے اقبال ایسا لکھتے تھے، پھر اقبال ایسا لکھتے ہیں، لیکن اقبال کا شعر کہہ کے ہم اسے کوٹ نہیں کر سکتے۔ جی بیٹا، اور کوئی؟ بہت اچھا سوال ظہیر آپ نے کیا تھا، اور صوبیہ نے بہت اچھا سوال کیا تھا، کیونکہ اس چیز کو جاننے کے لیے جو ہمارا موضوع ہے، بنیادی طور پر آپ کے ذہنوں کے سوالات کو حل کرنا ضروری ہے۔ انڈرسٹینڈنگ ہماری بہت اہم ہے، ہم نے سیکھنا ہے، یاد نہیں کرنا، ہم نے کسی مشقت میں نہیں پڑھنا، دلچسپی کی چیزیں آپ پوچھتے جائیں، میں بتاتا چلا جاؤں گا۔ جی، اور سوال کسی کے ذہن میں ہے تصانیف کے حوالے سے کہ فارسی کیوں زیادہ ہے، اردو کیوں کم ہے، انگریزی کیسی ہے، جرمن میں کتاب کیوں نہیں ہے، تو بہت سے سوال ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ ہماری سی آر بھی ہیں یہاں۔ جی صابر مہدی سوال کرنا چاہتے ہیں۔ سر میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا علامہ صاحب کی لکھی ہوئی نظمیں، ان کے کلام، ان کی سر تشریح بھی کی جائے گی اس سیشنز کے دوران؟ بیٹا تشریح جو ہے وہ میں کوشش کروں گا کہ تشریح کا جو ایک روایتی طریقہ ہے ہم اس سے نکل آئیں، ہم چیزوں کو سمجھنے لگیں،
जो तशरीह का एक रवायती तरीका है उससे हम निकल सकें और हम आगे की तरफ जाएं, पीछे की तरफ ना जाएं। जो मेथडोलॉजी है आपके लिए वो रवायती अंदाज से आगे बढ़कर हो, तो उसको हम जब पढ़ेंगे तो आप खुश होंगे, और अगर आप कोई तजवीज़ देंगे तो हम उसको भी उस पर गौर किया जाएगा, लेकिन रवायती अंदाज में हम तशरीह नहीं करेंगे। जी और जी, अभी हमारी सीआर ने सवाल नहीं किया। जी बुशरा। सर आप जी कोई ये बात। एक्सप्लेन कर दें कि जी बेटा। जी सर। जी सवाल कीजिए। सर आप इस सवाल का जवाब दे दें कि उनका ज़्यादा कलाम फारसी में क्यों है और इसके मुकाबले में उर्दू में क्यों कम है, और एशियानी ज़ुबानों के लिहाज से बता दें। जी बेटा मैं बताता हूँ। इकबाल ने शायरी तो उर्दू में ही शुरू की थी, और उर्दू में कलाम भी इतना था कि किताब शाया हो सकती थी। लेकिन जब आप इकबाल यूरोप में गए हैं, और उनके जहन में पहले तो ये था कि हिंदुस्तान गुलाम है। जब यूरोप में गए तो मालूम हुआ कि सारा आलम इस्लाम ही यूरोपियन की गुलामी में है। कहीं फ्रांस ने कब्जा किया हुआ है, कहीं जर्मन ने कब्जा किया हुआ है, कहीं इटली ने कब्जा किया हुआ है, और कहीं बरतानिया काबिज है। तो जब उन्होंने देखा कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो तो सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही समझी जा रही है, और गुलामी तो हर तरफ है, फिर उन्होंने देखा कि इस्लामी ममालिक में ज़्यादा जो खित्ता, बड़ा खित्ता है, वो फ़ारसी ज़बानें जानने वाला है। फ़ारसी ज़बानों में अफ़गानिस्तान था, फ़ारसी ज़बान जानने वाला ईरान था, फ़ारसी ज़बान आज़रबाईजान में थी, जहाँ आजकल जंग भी हो रही है, फ़ारसी ज़बान किर्गिज़स्तान में थी, फ़ारसी ज़बान तुर्कमानिस्तान में थी, फ़ारसी ज़बान काज़ाकिस्तान में थी। जो सेंट्रल एशिया है, इस सारे में फ़ारसी ज़बान थी और समझी जाती थी, आज भी समझी जाती है। तो इकबाल ने फिर अपने शायरी को ये किया कि जो मेरा पैगाम है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और बड़े सगीर के भी अक्सर लोग, पढ़े लिखे लोग फ़ारसी जानते थे। फिर इकबाल ने फ़ारसी में अपना शायरी शुरू की, और फ़ारसी शायरी में ही पहली किताब लिखी। आज भी अगर इकबाल के मद्दाह मौजूद हैं तो पाकिस्तान के अलावा सेंट्रल एशिया और ईरान में मौजूद हैं। ईरान का तो ये भी दावा है कि हमारा इनकलाब 79 का इनकलाब जो है, रेवोल्यूशन, उसके फिक्री बुनियाद वो इकबाल के कलाम पर है। तो वो इकबाल लाहौरी को अपना इनकलाबी लीडर समझते हैं, तो इसलिए इकबाल के फारसी कलाम ज़्यादा है और उसके असरात भी ज़्यादा हैं। जी मोहम्मद अब्बासी, आप क्या कहते हैं बेटा? नो सर, गलती से माइक ऑन हो गया। जी कोई बात करना चाहते हो तो बड़े पूछ लें, फिर हम आगे चलें। जी मोहम्मद बहजाद कुछ कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बहजाद। सर मेरा क्वेश्चन है कि जिस तरह हम यहाँ पर ना सर अल्लामा इकबाल को फॉलो करते हैं, उनकी नज़्मों को, तो क्या ईरान में भी मतलब कि वहाँ पर भी यही है सिस्टम? बेटा ऐसे फॉलो का लफ्ज़ यहाँ मुनासिब इसलिए नहीं कि उसका ताल्लुक अकीदे से होता है। मुफक्कर रास्ता देता है, थिंकर रास्ता देता है, रास्ता बंद नहीं करता। जो भी फ़िलासफ़र होगा, जो भी मुफक्कर होगा, वो ये कहेगा कि आज के हालात ये कहती हैं, और गौर व फ़िक्र जारी रखना चाहिए। हालात व वाक़यात बदलते जाएं तो गौर व फ़िक्र के बाद नए नताइज आते जाएं। तो इकबाल जो हैं, क्योंकि मुफक्कर हैं और वो हर दौर में उनसे आगे बात की जा सकती है, कोई मुफक्कर ये नहीं कहता कि मेरे बाद बात नहीं होगी। तो ईरान में भी इकबाल पर बात होती है, लेकिन नए मुफक्करीन भी आते हैं। हमारे यहाँ भी हमने इकबाल के बाद फैज़ की भी बात की है, उनके भी ख्यालात हमारे सामने आए हैं और लोगों के भी आए। तो इस तरह ईरान में भी जो एक माजी के साथ जोड़कर बात की जाती है, जब वो रूमी और उर्फी और जामी की बात करते हैं, शेख सादी की बात करते हैं, तो सियासी हवाले से इकबाल की बात करते हैं। तो इसलिए इकबाल का वहाँ नाम बहुत बड़ा है, और वहाँ की जामियात में, यूनिवर्सिटियों में और इदारों में इकबाल के अशार इसी तरह दर्ज होते हैं जैसे हमारे यहाँ होते हैं। सेंट्रल एशिया के शाहराहों पर बाज़ मकामात पर इकबाल की तस्वीर, बाज़ यूनिवर्सिटियों में इकबाल चेयर, और इसी तरह ये चीज़ें चल रही हैं।
جی مزید کوئی بات؟ ابھی جن بچوں نے بات نہیں کی آج وہ چاہیں تو بات کر. جی عبد الرازق سر علامہ اقبال کی فیملی آج کل کہاں پر ہے؟ ان کی فیملی لاہور میں ہے، ماڈل ٹاؤن میں ہے. ان کے 2 پوتے اس وقت لاہور میں ہیں، منیب اقبال اور ولید اقبال. ولید اقبال سینیٹر ہیں اس وقت، اور جو آفتاب اقبال تھے ان کے بیٹے کراچی میں تھے. نوید اقبال وہ فوت ہو گئے ہیں، تو اب ان کے اگلی نسلوں کا کچھ علم نہیں ہے. لیکن یہ 2 بچے جو ہیں ماشاءاللہ حیات ہیں، اقبال کے پوتے ہیں، اور وہ لاہور میں ہیں. بیٹی بھی لاہور میں ہے منیرہ بانو، اور 1930 میں پیدا ہوئی ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ 90 سال کی اس وقت ہیں. لیکن ماشاءاللہ وہ بہت اچھی گفتگو کر لیتی ہیں. ان کی شاید میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ یوٹیوب پہ ان کے انٹرویوز پڑے ہیں چند ایک. بڑی گھریلو قسم کی خاتون ہیں، اور ان کا کوئی سیاست سے یا ایسے شعبوں سے تعلق نہیں ہے. وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی ہیں بڑی مزے کی. جی بچوں، آپ نے گفتگو کی، کچھ سوال کیے. ہمارے حماد بشیر ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد 2 سوالوں کی اور گنجائش ہوگی اگر کوئی اور بچہ کرنا چاہے تو. جی بیٹا. سر میرا سوال ہے کہ علامہ اقبال نے جلال الدین رومی کو اپنا پیر مانا، اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ جی بالکل خاص وجہ تھی. مولانا رومی کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تصوف کا ہے جو صوفیانہ پہلو ہے، اور دوسرا پہلو ان کا بیداری کا ہے جو انسان کو کچھ کرنے کا، آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں. اقبال نے دوسرا پہلو رومی سے لیا ہے، اور اسی پہلو پر ساری زندگی انہوں نے توجہ دی ہے، اور وہی پیغام دیا ہے. حتیٰ کہ ایک نظم بال جبریل میں پیر و مرید کے نام سے ان کی ہے، اور اس میں مکالمہ ہے. اقبال اردو میں سوال کرتے ہیں اور رومی فارسی میں جواب دیتے ہیں. تو یوں ان کا سلسلہ جو ہے یہ گفتگو جاری. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم ماضی کی کسی شخصیت کو اپنا آئیڈیل مان لیتے ہیں، تو اقبال نے رومی کو اپنا آئیڈیل تسلیم کیا ہے. تو یوں وہ پیر و مرشدیوں کے قرار پاتے ہیں. رئیسہ کچھ کہنا چاہتی ہیں ہماری بیٹی؟ نو سر. اچھا، اور کوئی 2 سوالوں کی گنجائش ہے، پھر ہم نے آگے چلنا ہے. کوئی کرنا چاہتا ہے 2 سوالوں کے لیے میں موجود ہوں، پھر آگے. آج کی ساری گفتگو کو سر جماعت کا اختتام کتنے بجے ہوگا؟ 1 بجے بیٹا. اوکے سر. اچھا، ایک یہاں میں سم اپ کرتے ہیں گفتگو کو کہ اقبال، اگر میں آپ سے پوچھوں تو جو چاہے بتائے کہ اقبال کس سال پیدا ہوئے. جو چاہے بتائے، کسی کو پابندی نہیں ہے، جس کو آتا ہے وہ 1857 سر. 1857. کوئی تصحیح کرنا؟ 1877. 1877. اور شہر کا نام اگر کسی کے ذہن میں ہو؟ سیالکوٹ. اچھا، آپ ایسے کیجیے جو بتانا چاہے وہ ہینڈ ریز کرے تاکہ وہ پھر میں پوچھ سکوں کہ یہ بتائے. ان کے والد کا نام؟ شیخ نور محمد. شیخ نور محمد. والدہ کا نام میں نے نہیں بتایا تھا، امام بی. والدہ کا نام امام بی ہے. اچھا، یہ بتا سکتے ہیں کہ اقبال پہلے اسکول میں داخل ہوئے تھے یا مدرسے میں داخل ہوئے تھے؟ سر مدرسے میں. وکاس کہ ہم سب کو موقع دیں، تو جو کہے گا پھر میں اس سے پوچھ لوں گا. اچھا، تیسری چیز، پھر وہ ایک اسکول میں داخل کروائے گئے. اسکول کا نام کوئی بتا سکتا ہے؟ عاقب آپ بتائیں گے بیٹا؟ عاقب بتانا چاہتی ہیں؟ یس سر، اسکول کا نام سر مائنڈ میں نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا نا، اس لیے میں نے پوچھا. جی وکاس آپ بتائیے. سر اسکاچ مشن ہائی اسکول. اسکاچ مشن ہائی اسکول. اور ان کے ایک استاد تھے جنہوں نے شروع سے لے کر انٹر تک ان کے ساتھ رہے. وہ استاد، ان کا نام میں نے بتایا تھا. عبدالحادی آپ بتائیے. سر میر حسن. سید میر حسن. ان کو مولوی میر حسن بھی کہتے ہیں، اور بعد میں شمس العلماء کا خطاب بھی انہیں ملا. اقبال نے 1993 میں میٹرک کیا تھا. ایف اے کب کیا ہوگا؟
1993 में मैट्रिक किया था सर। गुल अहमद बेटा आप बताइए। क्या कहा 1993